अस्सलाम वालेकुम, आदाब आरज़े जी। डियर लिसनर्स, कहिए कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल हैं? दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल्स की नेक्स्ट एपिसोड। इस नावल की फरमाइश हमसे की है नैना ने। नावल का नाम है जो रुके तो कोहे गिरां थे हम। मुसन्निफ़ा हैं अनीसा सैयद। किस्त नंबर 25। आप अब आए हो साहब। फ़कीर तो कई सालों से कुटिया जमाए यहाँ बैठा है। फ़कीर का इदराक मुंतज़िर था और उसकी हिस्सियात गवाही दे रही थी कि आप कभी तो आओगे ही। अख्तर ने अपने सामने बैठे बिलाल सुल्तान से कहा। रास्ता खुले और कदम मुड़ें, आना तो तभी मुमकिन होता है साईं अख्तर, बिलाल ने नीची आवाज़ में कहा और अख्तर की कुटिया के फर्श पर बिखरे तिनकों पर नज़र जमा ली। यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि रास्ता भी खुलना था और कदम भी मुड़ने ही थे। बस वक्त का तयन इंसान के बस की बात नहीं। अख्तर ने गुड़गुड़ी हाथ से नीचे रखते हुए कहा। आप जैसों को पहचानने के लिए जिस नज़र की ज़रूरत होती है वो समझें अब ही अता हुई, बिलाल ने बददस्तूर घास के तिनकों पर नज़र जमाते हुए कहा। कमाल की बात तो यह है कि आपसे कहीं पहले वो नज़र साद सुल्तान को अता हो गई। अख्तर हल्का सा मुस्कुराया। उसको नज़र अता हो चुकी होती तो हकीकत भी रोशन हो जाती। उसकी नज़र तो चूक चुकी, जब भी उसने सामने नज़र आती हकीकत से मुंह मोड़ लिया। बिलाल के लहजे में शिकवा उतरा। आप समझते हो ये उसका कसूर है कि उसकी नज़र चूक गई? आप समझते हो उसने सामने नज़र आती हकीकत से मुंह मोड़ लिया? अख्तर ने सवाल किया। नहीं, बिलाल ने सर हिलाया। मैं अपने कसूर का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन इस बात से भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि उसको नज़र अता हो गई। वो अता हो चुकी होती तो मेरी कसूरवारी उसके रास्ते का पत्थर कभी नहीं बनती। अख्तर बेइख्तियार हंस दिया। मैं उनसे कहता रहा बाऊ साहब, या जन पालो या मन पालो। वो दोनों के दरमियान फंस कर रह गए और जब दोनों की गिरफ्त से निकलने का कोई तरीका समझ में नहीं आया तो दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वो कहाँ गया साईं अख्तर, और उसे कब वापस आना है? बिलाल के लहजे में इस तरह उतरा। उसने सब जानते हुए मुंह मोड़ा है साहब। आपके गुरेज ने उसे हकीकत का सामना हो जाने पर उसके सच और झूठ, सही और गलत की खोज में जाने से पहले, हक़ाइक़ व वाक़यात का नतारा करने से पहले ही मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे कई बार कहा, इससे मुंह ना मोड़ना जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। रास्ता खोटा कर बैठोगे। रास्ते के इधर उधर बिखरे छोटे छोटे पत्थर एक जगह जमा होकर तुम्हारे लिए एक ऐसा कोहे गिरां बनकर रह जाएंगे जिसे सर किए बगैर ना मन को मुकम्मल तौर पर पा सकोगे, ना जन को। अख्तर के लहजे में तासुफ था। लेकिन वो भी क्या करता, उसकी उम्र ही ऐसी है जो बंदे की नज़र को चूक का शिकार कर देती है। उसे नूर फातिमा की झोंपड़ी और उसकी मेहमान नवाजी पर भी शक होने लगता है और अख्तर के डेरे के लंगर के शरबत में भी मिलावट महसूस होने लगती है। ऊपरे दिल से अगर कोई काम कर भी लिया जाए साहब, तो उसकी वर्थ वो नहीं रहती जो पूरे दिल से किए काम की होती है। अब उसने खुद को रास्ते की आजमाइश में डाल लिया है। ये कोहे गिरां सर किए बगैर उसकी वापसी नामुमकिन है। सब मेरा कसूर है साईं अख्तर, बिलाल ने सर हिलाया। मैं जो खुद को दुनिया का बेहतरीन कैलकुलेटर समझता था, शुमार ही नहीं कर पाया कि हालात का रुख किधर को मुड़ रहा है। उसके लाउबालीपन को उसकी शख्सियत का हिस्सा समझकर दानिस्ता नज़रअंदाज करता रहा। काश कभी उसे बिठाकर हालात की तफसील सुना देता और वाक़यात का बयान भी। मेरी ही वजह से वो अपना रास्ता खोटा कर बैठा। मन भी उसकी दस्तरस में था और जन भी। मेरी ही वजह से वो दोनों से मुंह मोड़ गया। आप जानते हो साईं जी, उन्होंने अख्तर की तरफ देखा, मेरी ज़िंदगी के सारे अकाउंट्स पछतावों की दौलत से भरे हुए हैं। मैंने ज़िंदगी के हर अहम महाज पर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने में वक्त ज़ाया करके मार खाई है। मेरी गिनती और मेरे शुमार सब मेरी अकल का धोखा साबित हुए। उन्होंने तासुब से सर हिलाया। आप जैसे इंसान पर अल्लाह का ये करम भी बड़ा ख़ास है साहब कि उसने आपको अपने कसूर का एतराफ़ करने, पछतावों को कैलकुलेट करने और किसी के सामने सर झुकाकर बयान करने का मौका अता फ़रमाया। अब जाइए, अपनी सारी अगलात को दुरुस्त करने में कुछ वक्त सर्फ कीजिए। ज़िंदगी की बिसात के जो मोहरे गलत खानों में चले गए उन्हें वापस तरतीब देने की कोशिश कीजिए। फ़कीर को यकीन है कि बिगाड़ है तो सही, मगर इतना नहीं जितना आप समझ बैठे हैं। बस एक दस्ते मसीहा फेरने की देर है, बहुत सी अगलात दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि आपकी नीयत में खोट था ना मन में झूठ। बिलाल ने चौंक कर अख्तर की तरफ देखा। वह गुड़गुड़ी के कश लगाता हुआ उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़रें उन्हें यकीन दिला रही थी कि जो कुछ उसने कहा वो सच था।
آج موسم کی صورتحال اس روز سے بھی زیادہ عجیب ہے، وودن نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ برف گرتی ہے، گرنا بند ہوتی ہے اور سورج اپنی روشنی بکھیرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بادل اور آسمان سے گرتی برف اپنا زور لگا کر پھر سے میدان میں آتی ہے اور نظر کو دھوکہ دینے میں خاصی حد تک کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں تو آگے نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھ کر لفٹ کا انتظار کروں گا۔ لفٹ آتی ہے تو واپس چلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے اسکیئنگ کرنے کے بجائے آتش دان کے پاس بٹھا کر دنیا بھر کی گپ بازی میں مصروف رکھنا چاہتے ہو۔ سعد نے اپنا ہیلمٹ درست کر کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میں یہاں اسکیئنگ کرنے آیا ہوں، مجھے وہ بھی کر لینے دو۔ اسے سامنے تا حد نظر سفید برف نظر آ رہی تھی۔ اب تک وہ اسکیئنگ کے شوق میں اتنا طاق تو ہو ہی چکا تھا کہ اس اونچائی کے پورے راستے پر پھسلتا اس کی آخری حد دیکھ کر واپس آ سکے۔ نہیں، اس غیر یقینی موسم میں تو ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں پیش گوئی بھی نہیں کی جا سکتی، کب کیا صورتحال ہو۔ وودن زادے نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آتش دان کے پاس بیٹھ کر پروٹین سے بھرپور غذا کھاتے کھاتے تم چند دنوں میں بوڑھے ہو چکے ہو وودن۔ اس دن تو تم ایسے نہیں تھے جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا، سعد نے اپنی اسکی سٹکس پر وزن ڈالتے ہوئے کہا۔ چلو پھر بوڑھے انسان، تم یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آیا، اس نے سکیٹس پر دباؤ ڈال کر آگے پھسلتے ہوئے کہا۔ سعد، بات سنو، صرف میں ہی نہیں، تم بھی آگے نہیں جا رہے، وودن بلند آواز میں بولا، مگر اس کی بلند آواز اس چہار سمت پھیلی خاموشی سے ٹکرا کر واپس اسی تک آ گئی تھی۔ اس کا مخاطب آگے آگے پھسلتا اس کی نظر سے کہیں فاصلے پر جا چکا تھا۔ سعد، سورج کی کرن ایک بار پھر نمودار ہونے کی کوشش کر رہی ہے، واپس آ جاؤ۔ تمہاری نظر ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی کہ برف پر پڑتی سورج کی کرن کے زاویے کو جانچ سکے۔ وودن بے قراری سے اٹھ کر آگے بڑھا تھا، مگر اس کی آواز اس کے دوست کے کان تک پہنچ نہیں پائی تھی۔ وہ بے بسی سے وہاں کھڑا اسے آگے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے سورج کی کرن نے ایک بار پھر بادلوں سے مات کھائی اور برف کے گرتے گالوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اس وقت کے کسی ہزارویں حصے میں اس کی سامنے دیکھنے کی کوشش میں سکڑی آنکھوں نے سعد کے وجود کو کئی فٹ اوپر اچھل کر کہیں دور گرتے دیکھا تھا۔ وہ بے قراری سے آگے پھسلتا سعد کے قریب چلا گیا تھا۔ اس کے پاکستانی دوست کا وجود نظر کے دھوکے کا شکار ہو کر برف کے پہاڑ پر ساکت پڑا تھا۔ کائنات میں ہر طرف موت سی خاموشی چھا چکی تھی اور برف کے گالے گرتے تیزی سے سعد کے بے حس و حرکت پڑے وجود کو ڈھانپ رہے تھے۔ صبح سے سرما کی پہلی بارش کی کنمن جاری تھی۔ خدیجہ نے آتش دان میں نصب گیس ہیٹر کی ناپ گھما کر اپنی سماعت میں اس سے اٹھنے والی آواز کی طرف لگائی۔ ہیٹر سے گیس نکلنے کی سرسراتی آواز آ رہی تھی۔ شکر ہے ابھی گیس بند نہیں ہوئی۔ انہوں نے ہیٹر کی ناپ گھما کر بند کی اور دیا سلائی جلا کر دوبارہ گیس آن کر کے ہیٹر جلا دیا۔ آہستہ آہستہ حدت بند دروازوں والے اس کمرے میں پھیلنے لگی۔ وہ ہیٹر کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ کھڑکی کا پردہ برابر کرتے ہوئے انہوں نے کھڑکی سے پار باہر منظر پر نظر ڈالی تھی۔ گرد و غبار میں اٹے پیڑ پودے دھل کر نکھر گئے تھے۔ پردہ برابر کر کے واپس ہیٹر کے قریب صوفے پر آ بیٹھیں۔ فاطمہ ابھی تک بستر میں دبکی بیٹھی ہے، اسے تو بچپن سے ہی سردی ہم سب سے زیادہ لگا کرتی ہے۔ بستر میں گھسی کتابیں پڑھ رہی ہوگی۔ نہ جانے اپنے کمرے کا ہیٹر بھی جلایا اس نے کہ نہیں۔ کہاں جلایا ہوگا، سستی کے مارے اٹھ کر چیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کی ہوگی کہ گیس آئی یا نہیں۔ خشک میووں سے بھری ٹرے سے پستے اور کاجو نکال کر کھاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ سرما کی پہلی بارش، اب اس میں وہ مزہ کہاں جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ کئی راتیں اور کئی دن مسلسل قطرہ قطرہ برستی رہتی تھی، چپ چاپ، بغیر آواز کے، بغیر بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک کے۔ خدیجہ نوسٹیلجیا میں مبتلا ہو گئیں۔ اب تو یہی 1-2 گھنٹہ برسے گی اور بس ختم۔ اب تو موسموں کے بدلنے سے یہ احساس شدت پکڑنے لگتا ہے کہ گرمی بڑھے گی تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی، اور سردی بڑھے گی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہیٹر اور چولہے ٹھنڈے کر دے گی۔ رہنے کو بستیاں بڑھیں، بستیوں میں بسنے والے انسان بڑھے، انسانوں کی سہولت کے لیے نت نئی ایجادات بڑھیں، اور پھر انسانوں کی گنتی کے دباؤ کے نیچے سب کچھ کم ہونے لگا۔ برقی آلات میں زندگی دوڑانے والی بجلی کی پیداوار کم ہو گئی، استعمال کے لیے انسان بڑھنے لگے۔ سوئی کے مقام سے گیس برآمد ہوئی تو دعویٰ کیا گیا یہ ذخائر ہزاروں برس کے لیے کافی ہیں۔ کوئلہ، لکڑی، اپلے استعمال کرنے والے انسان نے اپنے چولہوں کا موڈ بدل لیا۔ گھر گھر سوئی سے چلتی پائپوں سے گزرتی گیس چولہے روشن کرنے لگی۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ گیس استعمال کرنے والے انسان بڑھے یا اس کو فراہم کرنے والے انسانوں کے پیٹ بڑھ گئے۔ جو بھی ہوا، سوئی سے چلنے والی گیس کے پائپ تنگ پڑ گئے اور پھر کم پڑنے لگے۔ نتیجہ انسان پھر انہی کوئلوں، لکڑیوں اور اپلوں کے پاس واپس ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ چلو میرے پیارو، چل کر میرا چولہا روشن کر دو۔
ورنہ میں تو خالی پیٹ سونے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ سوچتے سوچتے خدیجہ اپنی ہی سوچی بات پر بے اختیار مسکرا دی، پھر بیل بجنے کی آواز پر چونک گئیں۔ ہائے، اس بارش میں اس وقت کون آ گیا؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا اور کھڑکی کے قریب جا کر پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بند گیٹ کے نچلے حصے سے باہر کھڑے کسی شخص کے جوتے نظر آ رہے تھے۔ گیٹ کے اوپری حصے سے باہر فضا میں اڑتا ہلکا سا دھواں بھی نظر آ رہا تھا، جیسے کسی ایسی کھڑی گاڑی سے نکل رہا ہو جس کا انجن بند نہ کیا گیا ہو۔ اطلاعی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ انٹرکام بھی کئی دن سے بیکار پڑا ہے، ورنہ اندر سے ہی پوچھ لیتی کون آیا ہے۔ اب اس پرستی بارش میں بھیگتے ہوئے گیٹ تک تو جانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے چھاتا اتارا اور گیٹ وے پر جا کر اسے کھول کر خود پر تانا۔ کال بیل مسلسل بج رہی تھی۔ صبر بھائی صبر، آ رہی ہوں، انہوں نے بلند آواز میں پکار کر کہا اور گیٹ کے قریب پہنچ کر اسی بلند آواز میں پوچھنے لگی، کون ہے بھائی؟ گیٹ تو کھولو کوئی، کیا یہیں کھڑی کھڑی بہہ جاؤں؟ ہوں تو مٹی سے ہی بنی ہوئی نا۔ باہر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ خدیجہ نے گیٹ کھول دیا۔ لمبے رین کوٹ میں ملفوف، سر پر تنے چھاتے کے اندر سے جھانکتی وہ شکل یقیناً مانوس سی تھی، لیکن خدیجہ کو فوری طور پر نہ نام یاد آیا نہ ہی حوالہ۔ یوں تو میرے پیچھے جاسوس بھیجے تھے تم دونوں نے، اور اب میں سامنے کھڑی ہوں تو مجھے پہچان ہی نہیں پا رہی، آنے والی نے کہا اور گردن موڑ کر اپنے عقب میں کھڑی گاڑی کے ڈرائیور سے مخاطب ہوئی۔ تم اب جاؤ، 1 گھنٹے بعد آ جانا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ آنے والی نے گردن موڑ کر واپس خدیجہ کی طرف دیکھا۔ آیا یاد یا نہیں؟ فلزا ہوں میں، فلزا ظہور، آنے والی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا۔ کھاری اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سعدیہ اور آپا رابعہ کو یقین دلانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے سلسلے میں جو دعویٰ وہ کر رہا تھا وہ 100% وہی تھا جو اس نے سنا تھا۔ اسے زندگی کے مشکل ترین موڑ پر لا کھڑا کرنے والی وہ عورت جو اسے کسی پچھل پائی جیسی بد شکل اور استانی حمیدہ جیسی کرخت لگی تھی، اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ڈرامائی طور پر اس پچھل پائی کی بات کی تائید کرنے والے چودھری صاحب اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ دریائی مچھلی کے شکار پر نکل چکے تھے۔ اب اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کھاری اپنے گواہ کے طور پر کسے سامنے لاتا؟ مایوس اور بے بس کھاری کے پاس اس وقت خاموش ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ کی کیفیت کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جن حقائق سے آگہی اسے پاؤں سے اکھیڑ ڈالنے کی مترادف تھی، وہ زبردستی اس کے کانوں میں انڈیل دی گئی تھی۔ وہ نہ خود میں رہ پا رہا تھا، نہ خود سے جدا ہو پا رہا تھا۔ اسے اپنی ذات پہلے سے بھی زیادہ ہلکی، بے وقت اور ادھوری لگنے لگی تھی۔ اگر وہ سب سچ تھا جو چودھری سردار کی مہمان کہہ رہی تھی، تو وہ لڑکا جس کا نام سعد سلطان تھا آسمان پر کیوں نظر آتا تھا، اور خود وہ آسمان سے بہت دور، بہت ہی نیچے زمین پر کیوں کھڑا تھا، حالات کی گرد میں سرتا پا اٹا ہوا، چونٹے کی طرح حقیر؟ وہ کیوں سعد سلطان کی طرح آسمان پر چاند بن کر نہیں چمک سکا تھا؟ اگر وہ اور سعد سلطان ایک ہی باپ کی اولاد تھے تو باپ نے ایک کو آنکھوں کا نور اور دوسرے کو پاؤں کی دھول کیوں بنایا تھا؟ کھاری سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر سوچیں اس کے دماغ میں اٹھتی تھیں اور اس کے پیٹ میں گرہیں ڈالتی جاتی تھیں۔ اس پر المیہ یہ تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس کی بات سننے کے موڈ میں نظر آتا تھا، نہ ہی سمجھنے کے۔ اسے اس وقت دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ تنہا کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا تھا۔ کھاری کو زندگی میں پہلی بار اپنے ہونے پر دکھ محسوس ہونے لگا تھا۔ نادیہ نے پاؤں سے جوتے اتارتے ہوئے سامنے دیکھا۔ کھڑکی کے شیشوں سے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر آسمان سے گرتی ہلکی برف کے روئی سے چھوٹے چھوٹے گالے زمین پر اتر کر سج جاتے تھے۔ کوہر آلود لندن سرما کی مخصوص برف کی زد میں تھا۔ منجمد کر دینے والا درجہ حرارت زندگی کو مفلوج کر دینے کی کوشش میں مصروف تھا، مگر زندگی رواں تھی۔ نادیہ نے چہار طرف پھیلی برف کی سفیدی کو دیکھا اور کچھ یاد کرتے ہوئے مسکرا دی۔ فن لینڈ کے برف کے قبرستان جیسے اندھیرے اور یک بستہ موسموں کی سختی سے نبرد آزما ہوتے ہوئے زندگی اس پر مہربان ہوئی، اور پہلے اس نے ہیلسنکی ہی میں اس کے لیے سکون کے سانس لینے کا کیسا موقع فراہم کیا تھا۔ اسے ہیلسنکی کے یوتھ ہاسٹل میں سخت زندگی سے ایک آرام دہ اور فرنشڈ کمرے کی طرف سفر یاد آیا، اور پھر اس آرام دہ پرسکون زندگی کی دین کا خیال آیا جس نے اسے ایک اندیکھی طاقت سے ذہنی، جذباتی، جسمانی اور نظریاتی طور پر منسلک ہونے کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ کیسا انقلابی فرق ہے میرے کل اور میرے آج میں، بے وجودی کے احساس سے لے کر وجود کو پا لینے تک کا فرق، اور یہ سب کبھی ممکن نہ ہو پاتا اگر زندگی میں اچانک کہیں سے تم نہ آ جاتے۔ اس نے کھڑکی کے قریب رکھی گول میز پر سجے فوٹو فریم میں جڑی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تم انسان ہو یا انسان کے روپ میں مہربان فرشتے۔ اس نے سوچا اور اس تصویر سے مخاطب ہوئی،
کیا تم خود بھی جانتے ہو کہ تمہارا وجود کتنی بڑی خوشی ہے؟ اتنی بڑی خوشی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تم سے رابطہ نہیں ہوا، مگر وہ دل اور روح کا تعلق ہے جو ہر دم مجھے تمہارے ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے، جو ہمیشہ مجھے یقین دلاتا رہتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ سے دور نہیں ہو، جو ہر دم میرے لبوں کو اور میرے ہاتھوں کو تمہارے لیے دستِ دعا بنائے رکھتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو، سلامت رہو، آباد رہو، تم خوش رہو، ہمیشہ خوشی کا احساس بنے رہو۔ تصویر سے باتیں کرتے اس کی نظر اپنے فون پر پڑی جس کی اسکرین روشن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے قریب رکھا فون اٹھایا۔ فون پر ایک انجان نمبر کی طرف سے اس کے لیے پیغام موجود تھا۔ تم فوراً ڈارلنگٹن میموریل ہسپتال پہنچ جاؤ جو کہ 3000 نیو برن ایونیو پر واقع ہے۔ پیغام اسے ہدایت کر رہا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اس نامعلوم نمبر پر کال کی۔ کچھ دیر تک بیل چاتے رہنے کے بعد نمبر مصروف کر دیا گیا۔ وہ نمبر کس کا ہو سکتا تھا اور وہ پیغام اسے کیوں بھیجا گیا تھا؟ اسے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ موبائل کی میسج ٹون ایک بار پھر بجی اور اس کی اسکرین روشن ہوئی۔ سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً یہاں پہنچو، تمہارے لیے ایک ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے، پیغام کہہ رہا تھا۔ اس نے مزید کچھ سوچے بغیر اپنے فون پر نقشوں کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بتائے گئے پتے کی تصویر لی اور اسے محفوظ کرنے کے بعد تیزی سے دوبارہ جوتے پہننے لگی۔ تم نے وہ سب دیکھ لیا جو تمہارے لیے اس لفافے میں موجود تھا؟ بلال سلطان نے ڈنر کے دوران ماہنور سے پوچھا۔ انہیں اس لڑکی کے مرجھائے ہوئے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ نہیں، میں اسے پوری طرح نہیں دیکھ پائی، شاید مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی کونی کے سہارے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر اپنے تئیں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنا چاہ رہی تھی، نہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں پا رہی تھی۔ بلال سلطان اس کا جواب سننے کے بعد چند ثانیوں سے غور سے دیکھتے رہے، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے تم سے معذرت کرنا تھی کہ تم سے پہلے میں وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، انہوں نے لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ماہنور کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھی تقریباً خالی پلیٹ میں کانٹا گھما رہی تھی۔ اسی لیے میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ میرے بیٹے کی کوئین آف ہارٹ تم ہی ہو، جب میں نے پہلی بار تم سے وہ سوال پوچھا تھا۔ ماہنور نے چونکتے ہوئے ایک لہجے کے لیے ہاتھ روک کر ان کی طرف دیکھا۔ تمہارے انکار پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی طرح میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وہ لڑکی تم ہو، وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے۔ شاید میں نے یہ اندازہ کرنے کے لیے ہی تم سے پہلی ملاقات میں وہ سوال کیا تھا کہ تم اس کے دل کی کیفیت سے کس حد تک واقف ہو، جبکہ میں جانتا تھا تم ماہنور تھیں اور تم ہی اس کے لیے اتنی پریشان اور سرگردہ ہو سکتی تھی جیسی پہلی ملاقات میں تم نظر آئیں۔ ماہنور کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اپنے ہاتھ کو چہرے پر مزید پھیلا لیا۔ کچھ حقیقتوں کا انکشاف اگر موزوں ماحول اور موزوں وقت پر ہو تو انسان کو اپنی زندگی میں ہر طرف پھول ہی پھول کھلتے نظر آتے ہیں، لیکن وہی خوشگوار حقیقتیں ببول اگا دیتی ہیں جب وہ ایسے وقت اور ایسے ماحول میں منکشف ہوتی ہیں جب دل کی بستی بنجر، ویران اور خشک ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا دل تمہاری لا علمی اور غلط فہمی کو دیکھ کر چاہنے لگا کہ تمہیں محبت بلکہ سعد کے الفاظ کے مطابق عشق کے اس اظہار سے بچا لوں جو تمہارے دل میں پھول کھلانے کے بجائے ببول اگا دے گا۔ تم سے دوسری ملاقات حیرت انگیز تھی۔ تمہارے انداز، اعتماد اور تمہارے لہجے کی شیورٹی نے مجھے حیران کر دیا۔ 36 گھنٹے پہلے تم ایک ہاری ہوئی دل شکستہ لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس انکشاف نے صرف 36 گھنٹوں کے اندر تمہیں سرتا پا بدل کر رکھ دیا۔ یہ انکشاف تم پر اچانک کیسے وارد ہوا میں بے خبر ہوں، مگر میں اس جذبے کی طاقت کا پہلے بھی قائل تھا۔ تمہاری کیفیت دیکھ کر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے۔ اور اب ماہنور نے اپنے ہونٹوں سے ہاتھ ذرا سا ہٹاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اب میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں انکشاف کی طاقت کی تصویر نظر آتی ہوں یا نارسائی کے کرب کی؟ دونوں کی درمیانی کیفیت کی، وہ نرمی سے بولے۔ آپ، ماہنور نے بے چینی اور وحشت زدہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ یہ پوری دنیا آپ کی رسائی کے لیے محض ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، پھر آپ کیوں پتہ نہیں کرتے؟ آپ کیوں اس کے پیچھے جا کر اسے ڈھونڈ نہیں لاتے؟ اپنے لیے نہ صحیح، میرے لیے ہی ایسا کر دیں پلیز، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ میرے لیے اسے ڈھونڈ لائیے، میں کمزور ہوں اور میری رسائی بہت محدود ہے، پلیز آپ کچھ کیجیے، خدا کے واسطے اسے ٹریس کر لیجیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بلال نے اس کی آنکھوں سے بہتے ان آنسوؤں کو دیکھا، اس کے منتشر بالوں اور گلابی ناک پر نظر ڈالی اور سامنے دیکھنے لگے۔ سائیں اختر
تم نے کہا تھا کہ یہ لڑکی سعد کی وجہ سے آزمائش میں پڑے گی، انہوں نے سوچا۔ اور اس کم عقل سعد کو دیکھو، جس آزمائش سے اسے بچانے کے لیے اظہار سے گریز کرتا رہا، خود اپنے ہاتھوں اسے اسی آزمائش سے دوچار کر گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ میرے کہنے پر واپس آ جائے گا؟ انہوں نے گلاس سے پانی کا گھونٹ پینے کے بعد کہا۔ نہیں، وہ جو سوچ کر گیا ہے اسے اس سوچ کے تجربے کر لینے دو۔ اسے معلوم ہو لینے دو کہ اس بھری دنیا میں انسان تنہا ہو جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسے پتہ چل جانے دو کہ اس اتنی بڑی دنیا میں جھوٹا سچا ہی صحیح ایک رشتہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اسے رشتے ناتوں اور تعلق کی قدر ہو لینے دو۔ ایک پریویلیجڈ زندگی سے نکل کر ان پریویلیجڈ زندگی کا تجربہ کر لینے دو۔ بھرے پیٹ کھانے کا برتن توڑ دینا شاید بہت بڑی فینٹیسی ہوتی ہے۔ بھوک لگنے پر اس برتن کا نہ ملنا ہی اس کی یاد بھی دلاتا ہے اور قدر بھی کراتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے نا، ماہ نور نے تڑپ کر کہا۔ آپ اسے خود سے بغاوت کرنے کا سبق سکھانے پر تل گئے ہیں، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس نے یہ بغاوت بے سبب نہیں کی۔ اسے اور آپ کو اطمینان سے بیٹھ کر آپس میں ایک طویل ڈائیلاگ کی سخت ضرورت ہے، ایک ایسا ڈائیلاگ جس میں انا، بدگمانی اور شک انوالو نہ ہو، جس میں اتنے قریبی تعلق کے باوجود ایک انجانا سا فاصلہ انوالو نہ ہو۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایسا نہ کر کے آپ اس کا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے بلال سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بات غور سے سن ضرور رہے تھے، مگر ان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وقت؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، ایک تمسخر اور طنز بھری مسکراہٹ۔ میں وقت ہی کی تو چوٹ کھایا ہوا ہوں، وقت کی مار۔ انہوں نے ماہ نور کی طرف دیکھا، جس کے دیے زخموں کا کوئی علاج نہیں، جس کی دی چوٹوں کے درد سے کوئی مسیحا نجات نہیں دلا سکتا، کیونکہ وقت زخم دے کر آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ وقت کا ذکر مت کرو لڑکی، وقت بڑی ہی ظالم شے ہے۔ یعنی آپ سعد کو بھی یہی سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ وقت کی مار بڑی ظالم شے ہے؟ ماہ نور ان کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ نہیں، انہوں نے سر ہلایا۔ میں اسے کوئی سبق نہیں سکھانا چاہتا، میں تو عمر بھر اسے ایسے اسباق سے بچانے ہی کی کوشش کرتا رہا۔ یہ اس کی اپنی ضد ہے کہ اسے سبق سیکھنا ہے۔ میں تو اس سلسلے میں بڑا ہی بے بس ہوں، کیونکہ اپنی زندگی میں نے اور کچھ سیکھا ہو یا نہ، اتنا ضرور سیکھا ہے کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اسے پیش آنا ہی آنا ہے۔ کوئی تدبیر، کوئی کوشش آنے والے اچھے یا برے وقت کو ٹال نہیں سکتی، اور اسی چیز کو شاید تقدیر کہا جاتا ہے۔ ماہ نور نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ بہت گہری بات کر گئے تھے۔ تمہارے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ صبر کرو اور وقت کا انتظار کرو۔ دیکھو وہ تمہارے لیے کیا انفولڈ کرتا ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ تم میرے لیے سعد کا دیا وہ سرپرائز ہو جس کی میں بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ کیسے؟ ماہ نور نے بے اختیار پوچھا۔ سعد ان لوگوں میں سے ہے جو جب کچھ کر لینے کی ٹھان لیتے ہیں تو نتائج و عواقب کی پرواہ کیے بغیر بس کر گزرتے ہیں جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ کسی دوسرے کا مشورہ مانتے ہیں، نہ تجویز، نہ ہی وارننگ۔ حیرت ہے تم سے اسے عشق ہو گیا اور اختر کی ایک وارننگ نے اسے اس کے اظہار سے روک دیا۔ ماہ نور نے سر جھکا لیا۔ وہ بہت سمجھدار، بہت کمپوزڈ لڑکا ہے، بہت آرگنائزڈ اور ٹھہرا ہوا، لیکن اس کے اندر کی کیفیت اس ٹھہراؤ اور سمجھداری کے بالکل متضاد ہوتی ہیں۔ اس کے عمل میں بظاہر وہ بے چینی اور بے قراری نظر نہیں آتی جو اس کی روح کو بے قرار کیے رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ زندگی کو آرگنائزڈ طریقے سے گزارنا جانتا ہے۔ پر جو بات اس کے ذہن میں ایک بار سما جائے، اس پر عمل اس نے ہر حال میں کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، عمل کر لینے کے لیے وہ اپنے دماغ میں 2-3 طرح کے پلان ترتیب دیتا ہے۔ جہاں پلان اے چلنے کا امکان کم نظر آتا ہے، وہاں فوراً پلان بی اختیار کر لیتا ہے۔ وہ نہیں تو پھر اس سے اگلا، یا پھر اس سے بھی اگلا۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنا کر چھوڑتا ہے۔ مگر تمہارے سلسلے میں اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے تمہارے لیے اپنے جذبے کو محبت کے بجائے عشق کا نام دیا ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں وہ عشق کس درجے کا ہوگا۔ لیکن وہ اس احساس، اس جذبے کے ساتھ تم سے ملتا رہا اور پھر بھی اظہار سے گریز کرتے ہوئے تمہیں خود سے اور خود کو تم سے بچاتا رہا، محض اختر کے وارن کرنے پر۔ اس کا مطلب ہے، انہوں نے ماہ نور کی طرف دیکھا، وہ دنیا کے ہر تعلق سے زیادہ تم سے تعلق کو ویلیو کرتا ہے، کیونکہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا اسے کسی طرح بھی منظور نہیں تھا۔ محض اختر کی وارننگ؟ ماہ نور نے کہا۔ اسے اس کے کہے لفظوں پر پورا یقین تھا، اس لیے اس نے بلال سلطان ماہ نور کی بات کاٹتے ہوئے ہلکا سا مسکرائے۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ اختر نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ پوری دنیا میں ایک دل ایسا ہے جو اسے بہت چاہتا ہے، اسے اس دل کی قدر کرنی چاہیے، اس دل کو توڑنے سے بچانا چاہیے۔
سعد بہت اچھی طرح جانتا تھا وہ دل کس کا تھا، مگر اس نے اس دل سے ہی بدگمانی سے گریز نہیں کیا۔ ایک بار اس کے دل نے کہہ دیا کہ وہ شخص جس کا دل توڑنے سے اختر اسے منع کرتا ہے، محبت کے نہیں نفرت کیے جانے کے قابل ہے، تو دیکھ لو، وہ کسی وارننگ کے، کسی تجویز کے، کسی اشارے کے بھرے میں نہیں آیا، اور اس نے وہی کیا جو خود ایک بار سوچ لیا۔ اب بتاؤ، اختر کے کشف و کرامات پر یقین کیا ہوا جبکہ وہ آخری ملاقات تک اسے منع کرتا رہا؟ ماہ نور کے دل نے ایک دھڑکن مس کر دی۔ میں تمہارے اضطراب کو، بے قراری اور بے چینی کو خوب سمجھتا ہوں۔ بلال نے ماہ نور کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ اضطراب، بے قراری اور بے یقینی کسی کام نہ آئے گی جب تک تمہارا اور اس کا وقت نہیں آ جاتا۔ اگر وہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تو اس کے اور تمہارے وقت کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر وہ تمہاری تقدیر میں نہیں ہے تو لاکھ ہاتھ پاؤں مار لو، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ وہ یوں بولے جیسے ماہ نور کی کیفیت سے بالکل بے نیاز ہو۔ کوشش؟ ماہ نور کو ان کی بے نیازی پر طیش آ گیا۔ کوشش کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، وہ کر لو، ضرور کرو، انہوں نے اسی بے نیازی سے کہا، تمہارا دل لگا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ ماہ نور نے نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور اسے میز پر پٹک دیا۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں، میں آپ کو دکھا کر رہوں گی کہ کوشش بیہم کیا رنگ لایا کرتی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ شیور، وہ اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے جیسے محظوظ ہو رہے تھے۔ میں اب جا رہی ہوں۔ ماہ نور نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وہ سب جو وہ میرے لیے چھوڑ گیا تھا میں لے جا رہی ہوں کیونکہ وہ میرا ہے۔ اس کے لہجے میں استحقاق کا رنگ نمایاں تھا۔ ضرور ضرور، انہوں نے جواب دیا، میں تمہیں بھجوانے کا انتظام کرتا ہوں۔ شکریہ، ماہ نور نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس گاڑی ہے۔ اچھا چلو، میں تمہیں باہر تک رخصت کرنے چلتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ زحمت مت کیجیے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ماہ نور نے دانت پیسے۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، وہ واپس ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ ماہ نور انہیں خدا حافظ کہے بغیر دروازے کی طرف چل دی۔ سنو، بلال نے پیچھے سے آواز دی۔ ماہ نور نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ تم مجھے بے حد عزیز ہو، اس لیے کہ میرا بیٹا تم سے صرف محبت نہیں، کمال درجے کا عشق کرتا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو دل پر قابو نہیں رہتا، دل بے اختیار بھر آتا ہے۔ تم کہتی ہو صبر کرو، کہو کیسے صبر کروں؟ صبر کرو کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ ہائے، اب اسے کیسے بتاؤں کہ جب یہ بولتی ہے تو آواز گلے سے ایسے نکلتی ہے جیسے کسی تنگ سرنگ سے کوئی پھنس پھنس کے نکلے۔ مجھ میں تو اسے بتانے کا حوصلہ کبھی آئے گا بھی نہیں۔ سراج کہاں ہے؟ اسے کہا تھا ماسٹرنی صدیقہ سے پیسے پوچھ آئے، 2 سال ہو چکے اسے ہم سے قرض لیے ہوئے، کیا اب بھی واپس نہ کرے گی؟ مانو آواز تو گھٹ ہی گئی ہے۔ ہائے کیا میٹھی آواز تھی تمہاری، میری بہن سر کے ساتھ سفر کرتی تھی تو لگتا تھا مدھر جھرنا بہہ رہا ہو۔ ہائے ہائے طیفہ، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کسی کی آئی تجھے آ جائے۔ دشمنی، اور ایسی دشمنی پالی تو نے میری اس معصوم بہن سے کہ اس کی شکل صورت اور آواز ہی لے ڈوبا، نہ جیتوں میں لگتی ہے نہ مرتوں میں۔ زخم ٹھیک ہو گئے مگر اپنے پیچھے کیسے بھیانک نشان چھوڑ گئے۔ خیال بھی نہیں آتا یہ وہی سندر شکل ہے جسے دیکھ کر انسان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ ہائے، اسی شکل کی دیوانگی نے ہی تو طیفہ تجھ سے یہ وار کرایا۔ اس کرموں والی کا کیا قصور تھا جو اس کو اللہ نے وہ حسین شکل اور میٹھی آواز بخش دی تھی؟ دونوں ہی اس کا تو امتحان بن کے رہ گئے۔ میں سراج کا پوچھ رہی ہوں رابعہ۔ ہاں، کس کا پوچھ رہی ہو تم؟ سراج کا۔ کس سوچ میں گم ہو تم؟ کسی بھی سوچ میں نہیں۔ ہاں، سراج باہر نکلا ہے ذرا۔ ماسٹرنی صدیقہ سے پیسے نہیں پوچھے اس نے؟ پوچھے تھے، ابھی تو اس نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ سراج سے کہنا پھر جائے اس کے پاس تقاضا کرنے، بینک کی کاپیاں بھی نکال کر دینا مجھے، دیکھوں کتنا روپیہ پڑا ہے بینک میں۔ اچانک تمہیں روپے پیسے کی کیوں فکر پڑ گئی؟ تمہارا علاج کروا تو رہا ہے، دلہا بھائی گھر کا سارا خرچہ بھی اٹھا لیا اب تو اس نے، چاہے چور کو ٹھگ کر چاہے یار کو ٹھگ کر لاتا ہے نا، دیتا ہے نا، تم روپے پیسے کی فکر میں کیوں پڑ گئی؟ مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے نہ گھر کے خرچے کے لیے، مجھے تو اپنی جمع پونجی دیکھنی ہے، اتنی ہے کہ میں قصد کروں۔ کہاں کا قصد کرنا ہے تمہیں؟ بتاؤں گی، پہلے جمع پونجی کی خبر لوں۔ اللہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے من میں دن بھر پڑے پڑے، بیچاری کی دنیا ہی الٹ گئی ایک دم، اپنا یہ حال ہو گیا۔ دلہا بھائی بچے کو اپنے ساتھ لے گیا، کیا تو اس نے ٹھیک ہی، ماں کی یہ بھیانک شکل دیکھ دیکھ کر بچہ روتا اور ہولتا رہتا، ماں سامنے ہو تو اسے کیسے بچے کو گود لینے اور پیار کرنے سے روکا جائے۔ اب طفل تسلیاں تو بہت ہیں، دلہا بھائی کہتا ہے ذرا اس کے پاؤں زمین پکڑ لیں، وہ اس کا بہترین سے بہترین علاج کرائے گا، شکل و صورت تک بدلوا دے گا،
لیکن کون جانے یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہیں سیانے، مصیبت اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ چاروں طرف سے منحوس خبریں لے کر چلتی ہے۔ بیچاری نے اس آفت کے ٹوٹ پڑنے پر جو واپس اپنے گھر والوں کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی کہ دکھیا ماں باپ سے معافی مانگ لے، تو پتہ چلا پیچھے تو جھاڑو ہی پھر چکی ہے۔ اماں بابا اللہ کو پیارے ہو چکے اور بہن سارا پیسہ جائیداد سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے باہر کے ملک سے پیغام بھیجا، جب میرے ماں باپ نے اپنی زندگی میں تمہاری شکل تک نہ دیکھنے کا اعلان کیا تھا تو میں بھی انہی کی بیٹی ہوں، میں تو تمہاری طرف دیکھ کر تھوکوں گی بھی نہیں۔ کیا میرے مولا، کیا کیا تیرے رنگ ہیں، انسانوں کی ایک ذرا سی غلطی انہیں کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ہائے میری چاند صورت بہن، جس کی چاند صورت دیکھنے اور گلے کا سر سننے کہاں کہاں سے لوگ اس گھر کے صحن میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، اب نئی شکل اور گھٹی آواز لے کر سارا دن کھٹیا پر پڑی آسمان کو تکا کرتی ہے۔ گلے میں آواز اٹکتی ہے، جو نکلیں تو صرف نوحے نکلیں یا مرثیے۔ کیا میرے مولا، میری زندگی بھی اسے لگا دے، جو میرے حصے میں کچھ خوشیاں، کچھ نعمتیں تو نے لکھ رکھی ہیں، وہ بھی اسے عطا کر دے۔ میری جھولی تو ہمیشہ سے خالی تھی، میرے جیسے تو دوسروں کے چہروں کو مسکراہٹیں دے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے فرق نہ پڑے گا کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں، مگر اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ میرے مولا تو اس پر رحم کر۔ ہائے وے تیفیا ٹوٹ مرنیا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کسی کی آئی تجھے آ جائے وے ظالمہ۔ مجھے ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ تم مجھے نہیں پہچانو گی خدیجہ، فلزا ظہور نے خدیجہ کے لاؤنج میں گیس ہیٹر کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنے سرد ہاتھ آپس میں رگڑ کر ہیٹر سے اٹھتی حدت کے قریب کر دیے۔ تم نے شاید کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ خدیجہ سیدھی بات کرنے کی عادی تھی، انہیں تلخ بات چینی کی پڑیا میں لپیٹ کر کرنا نہیں آتی تھی۔ آج تم جیسی مجھے نظر آ رہی ہو، وہ اس فلزا ظہور کا بگڑا ہوا بھوت تو کہلایا جا سکتا ہے جس کو میں نے عرصہ پہلے دیکھ رکھا ہے، فلزا ظہور نہیں کہلائی جا سکتی۔ کیا میں اتنی بدل چکی ہوں، ایسی بد شکل ہو گئی ہوں؟ فلزا نے بے اختیار اپنے ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے خدیجہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی اتنے برس جو درمیان میں گزرے تم پر کیسے گزرے، لیکن اتنا اندازہ ضرور کر سکتی ہوں کہ ان برسوں کی تلخیوں نے تمہارے چہرے کے نقوش پر خاصے خوفناک اثرات چھوڑے ہیں۔ خدیجہ اسی صاف گوئی سے بولی، تمہارے چہرے کے ہر نقش پر تلخی، اکڑ پن، بیزاری اور بد مزاجی کا رنگ نمایاں ہے۔ فلزا کا وجود خدیجہ کی یہ بات سنتے ہوئے جیسے تناؤ کا شکار ہو رہا تھا، اس کے کندھے اوپر کو اٹھ گئے اور چہرہ ایک ہی جگہ ساکت سا ہو گیا۔ اس کی نظریں ایک ٹک کسی سمت دیکھے چلی جا رہی تھیں، جیسے خدیجہ کی بات سن کر گزرے ماہ سال کے نفع نقصان کے اعداد و شمار کا حساب کر رہی ہوں۔ چند منٹ بعد اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے خدیجہ کو دیکھا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے برسوں سے آئینہ نہیں دیکھا، اس خوف سے نہیں کہ میری شکل کیسی بگڑ چکی ہے، بلکہ اس خوف سے کہ آئینے میں جھانکنے کی صورت میں کہیں مجھے اپنے کیے کی جھلک بھی نہ دکھائی دینے لگے۔ میں نے حقیقتوں کی بد شکلی اور بدہیئتی سے فرار حاصل کرنے کے لیے برسوں سے کبھی آئینے میں نہیں جھانکا۔ اس سے کیا ہوا ہوگا بھلا؟ خدیجہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ حقیقتیں تو اسی طرح سر اٹھا کر اپنی جگہ پر قائم دائم رہتی ہیں جیسے اول دن تھی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ اتنے برس آئینہ نہ دیکھ کر تم نے خود اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ آج تمہیں دیکھ کر مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں آ رہا کہ تم کوئی نہایت ہی بد مزاج، کسیلی اور مردم بیزار خاتون ہو، جس سے بات کرنا خود پر قہر برسوانے کے ہی مترادف ہوگا۔ شاید تم بھول گئیں کہ چہرے انسانوں کے اندرونی حالات کے سب سے بڑے غماز ہوتے ہیں۔ جب ہی لوگ اکثر چہروں سے ہی دھوکہ کھا جاتے ہیں، فلزا نے کہا۔ دھوکہ دینے والے چہروں کے مالکوں کو بھی شاید یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چہروں کے پیچھے چھپے چور دوسرے چوروں کی نسبت جلدی پکڑے جاتے ہیں، خدیجہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ خیر، اب میرا یہ چہرہ دھوکہ دیتا ہے یا سچ کہتا ہے، یہ جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ فلزا نے بات سمیٹنے کی کوشش کی۔ اچھا ہی ہوا جو اتنے برس میں نے اسے دیکھا نہیں، ورنہ خود سے ہی ڈر جاتی۔ لیکن میں تمہیں دیکھ کر ڈری تو نہیں، خدیجہ ہلکا سا مسکرائیں۔ میں تو تمہارے اس چہرے کے اندر اب بھی اس فلزا ظہور کے چہرے کو کھوجنے میں مصروف ہوں جس سے میں واقف تھی۔ اوہ، پھر انہیں خیال آیا، دیکھو تو میں بھی کیسی بری میزبان ثابت ہو رہی ہوں۔ اتنی سردی میں تم یہاں تک آئی ہو اور میں نے چائے کافی سے تمہاری مدارت کرنے کی بجائے تمہیں چہرے کے غم میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ تم بیٹھ کر آگ تاپو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ مجھے یاد ہے، خدیجہ مسکرائیں، مجھ سے زیادہ تمہاری دوستی فاطمہ سے تھی۔ میں اسے تمہاری آمد کا بتاتی ہوں، وہ ایسے موسم میں اب بھی پہلے کی طرح اپنے بستر میں دبکی رہتی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں راستہ بھر یہی سوچتی آئی تھی، مجھے بالکل اندازہ تھا کہ فاطمہ بستر میں دبکی ہوگی اور میرے لیے دروازہ تم یا تمہارا کوئی ملازم ہی کھولے گا۔
فلزہ ذرا پرسکون ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، میں چائے نہیں کافی پیوں گی خدیجہ، تمہارے گھر میں کافی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھ سے لے لو، میرے بیگ میں کافی کا ڈبہ موجود ہے۔ اس نے بے تکلفی سے فرمائش کی۔ تلخی یا شاید تلخیوں کا ایک اور ثبوت، خدیجہ نے زیر لب کہا اور سر ہلاتے ہوئے فلزہ کی طرف دیکھا۔ میں کافی ہی بنا لیتی ہوں۔ فلزہ نے سر ہلایا اور خدیجہ کے کمرے سے جانے کے بعد کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے جائزہ لینے لگی۔ تمہاری ممی نے کال کر کے مجھے اتنا ڈانٹا جتنا دراصل تمہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ فرقان ماموں تھے جو اس روز ماہنور کے گھر واپس آنے پر اسے اپنے منتظر ملے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اگرچہ وہ اس روز کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن اسے فرقان ماموں کو جواب دینا ہی تھا۔ انہوں نے تمہیں آج کتنی بار فون کیا، معلوم ہے تمہیں؟ فرقان ماموں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، اس نے اپنے بیگ میں رکھا فون ٹٹولتے ہوئے جواب دیا۔ 20 مرتبہ یا شاید اس سے بھی زیادہ، وہ جتانے کے سے انداز میں بولے۔ ہو سکتا ہے۔ بالآخر فون اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اس پر مسڈ کالز چیک کی۔ ہاں، ان کی کافی مسڈ کالز ہیں۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میرا فون سائلنٹ پر تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے کال کر کے بے نقد سنائی۔ ان کا خیال ہے کہ میں تمہاری طرف توجہ نہیں دے رہا، نہ ہی تمہاری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ رہا ہوں، الٹا میں تمہیں بیجا سہولتیں دے کر پہلے سے زیادہ بگاڑ رہا ہوں۔ میں بگڑ چکی ہوں کیا؟ ماہنور نے رک کر فرقان ماموں کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خیر، میں تو یہ سٹیٹمنٹ تمہارے بارے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے نزدیک تمہاری ایکٹیویٹیز خاصی ہومیوپیتھک قسم کی ہیں، لیکن تم اپنی ممی کو جانتی ہو نا؟ انہوں نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے اسے کیسی منظم زندگی پسند ہے؟ میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے بچوں کی تربیت، اسے سب غلط لگتے ہیں، لہٰذا وہ اگر تمہیں بگڑی ہوئی سمجھتی ہیں تو اس کے لحاظ سے درست ہوگا۔ پھر ماہنور نے کہا، کیا حکم ہے آپ کے اور میرے لیے؟ تم جانتی ہی ہو، فرقان ماموں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہاری فوراً واپسی کا حکم ہے۔ ماہنور نے ان کی بات سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر فرقان ماموں کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تو ابھی واپس نہیں جا رہی ہوں ماموں، کیا آپ مجھے مزید اپنے گھر رہنے دے سکتے ہیں؟ ارے شیور، وہ اس کے سوال پر گڑبڑا سے گئے۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ اگر یہ چاہنا عمر بھر کا ہو تب بھی؟ ماہنور نے ان سے یہ سوال یوں کیا جیسے یقین دہانی چاہتی ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے بولے۔ میں نے صرف تمہیں تمہاری ممی کا پیغام دیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ان کا پیغام دے دیا۔ ماہنور نے سر ہلایا۔ لیکن میں واقعی ابھی نہیں جا رہی ماموں، میں یہاں جو کام کرنے آئی تھی وہ ابھی ادھورا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اسے مکمل کرنے میں کتنا وقت لگے۔ میں نے کہا نا، مجھے بتانے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اپنی ممی کو بتانا، پوچھنا اور سمجھانا تمہارا کام ہے، میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، فرقان ماموں نے کہا۔ ماہنور نے ماموں کی طرف ممنونیت سے دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر کچھ دیر وہ دروازے کے قریب کھڑی کچھ سوچتی رہی۔ اس وقت اسے اپنا ذہن معاف ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں ماہنور، یوں نہیں۔ پھر جیسے اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ڈپریشن، انگزائٹی، غم کے دورے، رونے کی شدت، دکھ کا بوجھ اٹھانے کی اذیت نہیں۔ جس صورتحال میں تم پھنس چکی ہو اس میں یہ سب نہیں چلے گا۔ وہ 2-3 قدم چل کر آگے بڑھی اور دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم بلال سلطان جیسے بڑے پلانر کو چیلنج کر کے آئی ہو۔ تم نے کوشش بیہم کا دعویٰ کیا ہے، اب اپنے دعوے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا تمہاری توہین ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خم ٹھونکنے کا حوصلہ دیا۔ کوشش بیہم کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں یہی تو ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، غم کے دورے، رونے کی شدت، دکھ کا بوجھ اٹھانے کی اذیت۔ نہیں ماہنور، یہ سب نہیں چلے گا، تمہیں اپنا چیلنج پورا کرنا ہی ہوگا، چاہے کیسی ہی مشکل راستے میں کیوں نہ آئے۔ اس نے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے اپنی حوصلہ افزائی کی اور ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ تمہارے شانوں پر پڑے بال تمہاری اپنی کسی بھی کوشش کے بغیر اتنے سجے ہوئے اور شاندار لگتے ہیں کہ انہیں کسی بھی ہیئر ڈریسر کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی نظر اپنے بالوں پر پڑی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک ستاروں کی چمک ماند کر دیتی ہے، خدا کرے تمہاری آنکھوں کی یہ چمک ہمیشہ اسی طرح قائم رہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، خدا کرے تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو۔ اس کے آپس میں سختی سے جڑے ہونٹ اسے نظر آ رہے تھے۔ وہ 1 قدم آگے بڑھ کر آئینے کے بالکل قریب آ گئی۔ کیونکہ لڑکی تمہیں خدا نے جیسا بنایا ہے تمہارا ویسا ہونا ہی دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے۔ اس نے آنکھوں میں بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو چھوٹی انگلی کی جنبش سے اڑا دیا۔ ماہنور، میں تم سے شدید محبت میں گرفتار ہوں، شدید ترین محبت میں گرفتار۔ کسی نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پہلی نظر کی محبت نہیں، پہلی نظر کا عشق تھا، کوئی کہہ رہا تھا۔
مہنور کا دل معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم کا خون اکٹھا ہو کر اس کے چہرے کی رگوں میں جمع ہو گیا تھا اور آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہیں مہنور، اس نے ایک بار پھر خود کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ راستہ مشکل اور منزل کہیں دھند کے اس پار ہے۔ اگر وہ تم سے عشق کرتا ہے تو عشق کے تقاضے پورے کرنے بھی لازم ہیں۔ وہ اظہار کر گیا، تقاضے پورے کرنے کی کٹھن ذمہ داری تمہارے حصے میں آ گئی۔ اب جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینے سے ہی بلال سلطان کے دیے چیلنج کو سر انجام دینا ممکن ہے۔ اپنے جذبات کو قابو کرنے میں اسے مزید 15 منٹ لگے۔ اگلے 15 منٹ اپنے جسم کے تناؤ اور ایب نارمل رد عمل کو قبول کرنے میں صرف ہوئے۔ ٹھیک 30 منٹ کے اندر اس کے چہرے کی رگوں میں جمع ہوا خون واپس اپنے راستوں پر دوڑنے لگا۔ جسم میں چلتی چونٹیاں غائب ہوئیں اور آنکھیں بھی خشک ہو گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنے چہرے اور آنکھوں میں اس چیز کا عکس نظر آیا جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آئینے کے قریب سے ہٹ کر وہ اپنی شل ہوتی ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے نیچے فلور کشنز پر بیٹھ گئی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس نے اپنے بیگ سے اپنا فون نکالا۔ وہ اپنے بابا کا نمبر دبا رہی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، ایک بار پھر آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں، لیکن اس بار میں سب سچ سنا کر آپ سے ایک اجازت مانگنا چاہتی ہوں۔ کچھ ثانیوں کے بعد کمرے کے خاموش ماحول میں اس کی آواز ابھری تھی۔ اس کا نام سعد سلطان ہے بابا، آپ اس سے مل چکے ہیں۔ میں اسی کی خاطر اسلام آباد آئی تھی اور اسی کی خاطر یہاں رکنا چاہتی ہوں۔ بابا آئی ایم سوری، پہلے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب میں آپ سے سچ کہنے جا رہی ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی۔ تمہاری بدقسمت کزن شہناز، خدیجہ اور فاطمہ کے سامنے فلزہ ظہور نے گویا سینٹر آف سٹیج پر بیٹھے ہوئے گریک ٹریجڈی کے ایک کردار کو متعارف کرتے ہوئے کہا، میری بدقسمتی میں اس کے شوہر کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ خدیجہ اور فاطمہ نے ایک ٹک فلزہ ظہور کو دیکھتے دیکھتے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر توجہ فلزہ کی طرف مبذول کر لی۔ لیکن جب میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شہناز کا شوہر تھا اور پہلے سے ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ بچہ؟ بیک وقت خدیجہ اور فاطمہ نے اپنے اپنے دل میں کہا۔ وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، آرٹ اور لٹریچر کا دل دادا۔ جب میرا اور اس کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا، اس وقت وہ اپنے بزنس میں ترقی کی سیڑھیوں پر قدم جما جما کر چڑھ رہا تھا۔ وہ وہاں اسلام آباد میں تنہا رہتا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات ایک آرٹ ایگزیبیشن میں ہوئی۔ اس نے پہلی بار میری پینٹنگز دیکھی اور وہی مجھ سے ملنے آ گیا۔ ہم نے دیر تک آرٹ کی ہسٹری پر گفتگو کی۔ اس کا علم باکمال اور میرا فن بے عیب تھا۔ اس ملاقات میں ایک دوسرے سے رخصت ہونے کے وقت تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے اور مزید ملاقاتوں کے خواہش مند بھی تھے۔ پہلی ملاقات آئندہ ہونے والی کئی ملاقاتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا تحمل، ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر وہ اتنا کمپوزڈ اور آرگنائزڈ تھا کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں نکلی تھی۔ ہم گھنٹوں اپنے اپنے پسندیدہ مصوروں، اسکول آف تھاٹس، پیریڈز آف آرٹ، مصنفین، کتابوں، شاعروں اور شاعری پر بات کرتے، اور اس گفتگو کے دوران بھی کبھی اس نے کوئی فالتو بات نہیں کی تھی، اور میں شاید اس کی اسی خصوصیت پر مر مٹی تھی۔ جتنا وہ فالتو بات کرنے سے گریز کرتا، میرا اتنا ہی دل کرتا اس کی طرف مائل ہوتا۔ ان دنوں میں اسلام آباد میں ہی ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ اکثر شام کے وقت وہ میرے ہاں آ جاتا، میری ادھوری مکمل پینٹنگز دیکھتا، ان پر رائے دیتا اور کبھی کوئی ایسا نکتہ بھی بتا دیتا جس کو سن کر مجھے اپنے کام میں بہتری لانے میں آسانی رہتی۔ اس کی اپنے ہاں آمد میرے اندر ایک نیا جوش اور شوق پیدا کر دیتی۔ شاید اس سے ملاقات کے بعد وجود میں آنے والا میرا سارا آرٹ اس کو خوش کرنے کے لیے ہی تھا۔ وہ میرے کسی فن پارے کو سراہتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ فلزہ نے رک کر خدیجہ اور فاطمہ کی طرف دیکھا، جو عمر کے اس حصے میں تھی جہاں بہت سی باتیں چونکا دینے اور حیرت میں مبتلا کر دینے والی نہیں لگتی۔ ان دونوں کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کہہ رہی ہوں، یہ تو ہو گیا بی بی، آگے بتاؤ کیا ہوا۔ وہ میرے کام کو سراہتا، میری مہارت پر حیران رہ جانے کی بات کرتا، لیکن 1 سال 2 مہینے کی ملاقاتوں میں مجھے کبھی یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ خود میرے بارے میں اس کی کیا رائے تھی۔ نہ اس کی آنکھوں نے کبھی یہ تاثر دیا، نہ ہی الفاظ نے، کہ وہ بھی مجھ پر اسی طرح فدا تھا جیسے میں اس پر۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا آگا پیچھا کیا تھا، اس کے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی؟ خدیجہ نے سوال کیا۔ اگر تمہیں یہ لگا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے تو تم نے شادی کرنے کے بارے میں اس کا خیال کیوں نہیں پوچھا کبھی؟ میں سچ کہوں، وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ذہن سے اس کے سوا دوسرا ہر خیال مٹ جاتا تھا۔ میرے ذہن میں صرف اس کے میرے ساتھ موجود ہونے کا خیال باقی رہ جاتا تھا، یا پھر یہ کہ یہ کتنی دیر کے لیے میرے سامنے میرے ساتھ موجود ہے۔
چند گھنٹے جن کا ایک ایک لمحہ یوں بھاگا چلا جا رہا ہے، میری مٹھی میں بند چند گھنٹوں کی رفاقت کا ذرہ ذرہ ایک کے بعد ایک کر کے گرتا جاتا، اور جب اس کی رخصت کا وقت آ جاتا تو میں جیسے کسی طلسم میں بند میرا سحر ٹوٹنے لگتا۔ خیال اور سوال ذہن میں امڑنے کا وقت آنے لگتا، لیکن وہ رخصت ہو چکا ہوتا۔ یہ کتنے برس پہلے کا واقعہ ہے؟ کیا اس وقت تمہاری عمر اس طوفانی محبت کی تھی؟ خدیجہ نے حسب عادت لگی لپٹی بغیر سوال کیا۔ شاید نہیں، فلزا نے سر ہلایا، لیکن طوفانی محبت ہو جانے کے لیے عمر کی تو کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ تو ہونے پر آئے تو تمہیں بھی اس عمر میں ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا، خدیجہ نے بے اختیار کہا اور مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر فاطمہ کی کونی اپنی پسلی میں چپتی محسوس کرنے پر خاموش ہو گئی۔ وہ بتاتا تھا وہ سیلف میڈ انسان تھا۔ اس کا باپ کسی گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تھا، مگر بہت کم عمری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے گھر والوں نے اس کی دوسری شادی کر دی اور وہ اپنے چچاؤں اور دادی کے پاس رہ گیا۔ باپ نے جائیداد، گھر، روپیہ پیسہ جیسی کوئی ایسی چیز ترکے میں نہیں چھوڑی تھی جو اس کے کام آتی۔ چچاؤں، ان کی بیویوں اور دادی کی جھڑکیاں گھرکیاں سنتے اس نے گریجویشن کر لیا۔ ماں جو دوسری جگہ بیاہی گئی تھی، ٹی بی کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچاؤں نے مزید پڑھانے سے انکار کر دیا تو وہ اپنی قسمت خود بنانے نکل کھڑا ہوا۔ تو شہناز سے کہاں ٹکرا گیا؟ اس بدقسمت کا کیا ہوا؟ یہ تو بتاؤ جو اصل بات ہے۔ وہ بتا نہیں رہی، ادھر ادھر کی سنائی جا رہی ہو، خدیجہ نے کہا۔ اس بار فاطمہ کی کہنی بھی انہیں کہنے سے نہیں روک سکی تھی۔ ابھی شہناز اس قصے میں کہاں آئی ہے جو بتا دو؟ فلزا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ لو، شروع تو شہناز سے ہی ہوئی تھی نا کہ وہ بدقسمت تھی۔ خدیجہ کو داستان گوئی کے اس انداز پر غصہ آنے لگا۔ وہ جملہ میں نے اس شخص کے تعارف کے لیے بولا تھا جو اس کا شوہر تھا، اور بدقسمتی سے جس سے تمہیں محبت ہو گئی۔ فاطمہ نے اس بار بولنے کا فریضہ خود انجام دے لیا۔ وہ فلزا کی داستان اسی ترتیب سے سننا چاہ رہی تھی جس ترتیب سے فلزا سنا رہی تھی۔ ہاں، فلزا نے سر ہلایا۔ جن دنوں میری ملاقات اس سے ہوئی وہ آگے بڑھنے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے اس نے تھوڑا بہت سرمایہ جمع کر رکھا تھا اور پھر وہ سرمایہ کسی کے ساتھ بزنس میں انویسٹ کر دیا تھا۔ ان دنوں وہ اپنی انویسٹمنٹ کے ثمر کا منتظر تھا۔ پنڈی میں ایک عام سے علاقے میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا اور سج سنور کر تمہارے پاس تمہارے فن پر گفتگو کرنے آیا کرتا ہوگا۔ خدیجہ نے کہا۔ فراڈیا کہیں کا، کیوں ہی کسی طرح شہناز بیچاری کو بھی پھانس لیا ہوگا اس نے۔ نہیں، وہ سج سنور کر نہیں آتا تھا، فلزا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ جو پہنتا تھا وہ اس پر سج جاتا تھا۔ کیا تمہیں اس سے پہلے کوئی مرد ایسا نہیں ملا تھا جو تمہارے دل کو بھا جاتا؟ فاطمہ نے پہلا سوال کیا۔ فاطمہ، تم تو مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ فلزا نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ خود میں گم، اپنے مشغلے میں مگن، میں نے کسی بھی مرد کے بارے میں کبھی سوچا کہاں تھا، اور تم میری کم روئی سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ اگر کوئی میرے دل کو بھا بھی جاتا تو ایسے مرد نے مجھے گھاس ہی کہاں ڈالنی تھی۔ لو، یہ بیچاری تو خاصی خود آگاہ ہے، میں نے ناحق ہی دل توڑنے والی باتیں کی اس سے، خدیجہ نے دل میں سوچا۔ پھر اس شخص نے تمہیں کیسے گھاس ڈالی؟ وہ پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر پوچھنے لگی۔ اس کے ساتھ میری کیمسٹری مل گئی تھی، اسے میرے آرٹ نے اپنی طرف متوجہ کیا اور مجھے خود اس نے۔ آگے سناؤ، فاطمہ نے خدیجہ کا منہ کھلتے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر انہیں کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ ایک عرصے تک بات صرف ملاقاتوں اور فن و ادب پر باتوں تک محدود رہی۔ اس دوران وہ ترقی کا زینہ ایک ایک سٹیپ اوپر چڑھتے ہوئے طے کر رہا تھا۔ اس سفر کے دوران ہی میں نے دیکھا اس کے لباس کا رنگ ڈھنگ بدلا، پرانی پتلون اور ملگجی قمیض اتری اور اس کی جگہ شہر کی بہترین ٹیلرنگ ہاؤس سے سلوائی ہوئی قمیض اور پتلونیں لینے لگی۔ سگریٹ کا برانڈ بدلا، کبھی کبھار سگار بھی انگلیوں میں رہنے لگا۔ بالوں کو برش کرنے کا انداز بدلا، جوتے کا لیدر مہنگا ہونے لگا۔ وہ ایک جد و جہد کرتے انسان کا کامیابی کی طرف بڑھنے کا سفر تھا۔ میں اس کی کامیابی کے نشان دیکھ کر اور عنوان پڑھ کر خوش ہوتی رہی۔ مجھے اس بات سے سروکار نہیں تھا کہ وہ ریگ سے ریچیز کا سفر طے کر رہا تھا۔ مجھے اس سفر کے پڑاؤ اور منزلیں دیکھنے میں لطف آتا تھا۔ وہ کما رہا تھا، کتنا اور کیسے یہ میری دلچسپی کا محور نہیں تھا۔ میری نظروں کے سامنے وہ ایک عام سے علاقے کے کرائے کے کمرے سے اٹھ کر پہلے کرائے کے ایک انڈیپینڈنٹ مکان میں منتقل ہوا اور پھر اس مکان سے ویسٹریج کے ایک بنگلے میں۔ اس ایک بنگلے کے بعد نہ جانے کتنے اور کہاں کہاں بنگلے، پینٹ ہاؤسز، اپارٹمنٹس اور محل اس کے مقدر نے اسے عطا کیے۔ میں نہیں جانتی، میرا اس کا ساتھ ویسٹریج کے بنگلے تک ہی رہا۔ ان دنوں میں ہی پہلی بار اس نے مجھے میرے مستقبل کے بارے میں سہانے خواب دکھانے شروع کیے۔ وہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ٹو آرٹ اسٹوڈیو بنانے کی بات کرنے لگا۔ ملک کے سب سے بڑے شہروں میں میری سولو ایگزیبیشنز فنانس کرنے کا ذکر کرنے لگا۔
وہ مجھے دنیائے مصوری میں ایک ہونہار اور ابھرتی ہوئی مصورہ کے طور پر متعارف کروانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے مجھ سے میرا پورٹ فولیو بنوایا۔ اس وقت اس کا بزنس اتنا سیٹل ہو چکا تھا کہ وہ یہاں تک بھی کہنے لگا تھا کہ وہ ملک سے باہر بھی میرا کام انٹروڈیوس کروائے گا۔ میں اس کی برسوں سے جو پوجا اپنے دل میں کر رہی تھی، میرے نزدیک اس کے رنگ لانے کے دن آ رہے تھے۔ میں نے ان سالوں میں جتنے پورٹریٹس، چارکول اسکیچز اس کے بنائے، پوری زندگی میں کسی دوسرے شخص کے نہیں بنائے، بلکہ شاید کسی کے بنائے ہی نہیں۔ بنائے بھی تو اولین کاوشوں کے دوران، جن کا کوئی ریکارڈ میرے پاس نہیں۔ وہ اپنے لیے میرے جنون کو جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن اس کے متعلق اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان میرا اور اس کا موضوع کبھی آیا ہی نہیں۔ فلزا سانس لینے کے لیے رکی۔ خدیجہ اور فاطمہ کے ذہن میں بہت سے سوال سر اٹھا رہے تھے، لیکن اب وہ پہلے سن لینا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات اچانک اس نے مجھے فون کیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا رات کے اس وقت میں اس کے ساتھ لاہور تک کا سفر کر سکتی ہوں۔ خدیجہ کے حلق تک سوال اٹھا، جسے انہوں نے بڑی دقت سے واپس دھکیلا۔ میرے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا، اور اس سوال کے آگے معمول سے کہیں بڑا سوالیہ نشان بھی موجود تھا۔ وہ مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ مجھے لاہور کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ میرے ذہن میں اٹھتے ان سوالوں کا جواب میرے بغیر پوچھے خود اس نے دے دیا۔ اس نے بتایا کہ لاہور میں اس کے ایک نامور مصور دوست کے گھر ڈنر پر کچھ اور نامور آرٹسٹ بھی اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ میرا کام مجھ سمیت وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ تمہارا کام اس لیے کہ اب اس کی پروموشن کی طاقت مجھ پہ ہے۔ طاقت سے میری مراد سرمایہ ہے، اس نے کہا تھا، اور تم اس لیے کہ رات کے وقت اس سفر کو تنہا طے کرنے کے بجائے تم جیسی رفیق کے ساتھ کرنا یقیناً میرے لیے ایک حسین تجربہ ہوگا۔ اس کی اس بات کو سن کر میری روح تک خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس کے ساتھ اس کی نئی خریدی 0 میٹر گاڑی میں لاہور تک کا سفر میرے لیے جنت تک کے سفر کے برابر تھا۔ خدیجہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر خاموش رہیں۔ آج تک مجھے وہ سفر کسی خواب کی مانند لگتا ہے۔ راستوں پر پھیلی روشنی، راستوں پر چھایا اندھیرا، کہیں راستوں پر چھائی سنسانی، کہیں راستوں پر نظر آتی آبادی، نئی گاڑی کی ہموار ایک سی بے آواز رفتار، اس زمانے کا سریلا میوزک اور اس کا ساتھ، اس کی آواز، اس کی گفتگو۔ مجھے لگا رات کا وہ نصف حصہ میں کسی جنت میں گزار رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ سفر کبھی ختم نہ ہو، مگر سفر تھا کہ گام گام طے ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات کے اس نصف حصے میں پہلی بار وہ اپنے بارے میں مجھ پر کھلا تھا۔ وہ سب کچھ دسترس میں ہوتے ہوئے بھی تنہا تھا۔ وہ زندگی بھر کے لیے کسی ساتھی کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے کئی بار گلہ کیا کہ وہ وقت جیسی ظالم چیز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا چلا آیا تھا، لیکن اس وقت وہ اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ وقت کو شکست دے سکے۔ اس گفتگو کے مفہوم کو سمجھتی ہوئے جنت میں چار طرف کلانچیں بھرنے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ بس ایک دو دن کی بات ہے، متوقع خوشیاں جو اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، ان کے لیے وہ اپنے دروازے کھول دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے جیسی خوبصورت دل رکھنے والی خاتون کے لیے اس کے دل میں بے پناہ قدر ہے اور بے شمار جگہ بھی۔ اس کی شخصیت میں بے شمار کجیاں تھیں، ان کجیوں کے باوجود میں اپنے دل میں اسے جگہ دے پاؤں گی؟ میں خوشی سے اچھلتے دل پر قابو پانے میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے ڈھنگ کے الفاظ بھی مجھے سوچ نہیں پا رہے تھے۔ فلزا کی نظریں سامنے ٹکی تھی، جیسے ماضی کے پردے پر کوئی خوشگوار منظر دیکھ رہی ہوں۔ بہت زیادہ تفصیل میں پڑ گئی تم فلزا، یہ بتاؤ آگے کیا ہوا؟ خدیجہ اپنی بے چینی کب تک چھپاتی؟ یقیناً اس عمر میں انہیں فلزا کا اپنے رومانس کا یوں ذکر کرنا انہیں پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، شاید میں زیادہ تفصیل میں پڑ گئی، فلزا نے چونک کر سر ہلایا۔ اس کے لہجے میں درد سا اتر آیا۔ شاید مجھے خیال نہیں آ رہا کہ وہ رات جو میری زندگی کا حاصل تھی، اس کے قصے میں کسی دوسرے کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اچھا نا، تم اسی طرح سناؤ جیسے سنا رہی تھی۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں اور دلچسپ بھی لگ رہی ہیں، فاطمہ نے خدیجہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ رات ختم ہو گئی۔ اس کا وہ نصف پہر شاید منٹوں میں گزر گیا۔ صبح کی روشنی پھیلی اور ہم لاہور پہنچ گئے۔ لاہور جو میری جائے پیدائش تھا، اس کے بعد شاید مجھے کبھی اچھا نہیں لگا۔ فضا کے چہرے پر تلخی پھیلی۔ وہ مجھے اس مصور دوست کے گھر لے گیا، جس کے ہاں ناشتے پر بہت سے ایسے لوگ مدعو تھے جن کو وہ میرا کام دکھانا چاہتا تھا۔ میری پینٹنگز، اسکیچز اور مجسموں پر اس نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی کہ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ ان کے تکنیکی پہلوؤں سے اتنا واقف ہوگا میں بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کی گفتگو اور میرے کام کو حوصلہ افزا رسپانس ملا۔ اس نے مجھے کئی ایسے لوگوں سے ملوایا جو آئندہ میری رہنمائی کر سکتے تھے اور جن کے اسکولز آف تھاٹ پر مجھے غور و خوض کرنے کی ضرورت تھی۔ صبح کا ناشتہ تقریباً دوپہر کو ختم ہوا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسی دکانوں پر پھرتا رہا جہاں میرے کام سے متعلق سامان کھلی مارکیٹ کی نسبت خاصا سستا مل جاتا تھا۔ اس نے جو سامان ان دکانوں سے خرید کر مجھے دیا وہ 2 سالوں کے کام کے لیے کافی تھا۔
اپنے لیے اس کی یہ توجہ مجھے ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ تمہیں ملک کی صف اول کی مصورہ بنا دیکھنا میرا خواب ہے فلزا، اور اس خواب کو تعبیر میں ڈھالنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا، مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں کروں گا۔ اس شام ایک کافی شاپ میں بیٹھے اس نے مجھ سے کہا تھا، خود کو اس آئسولیشن سے باہر نکالو، چیزوں کو ایکسپلور کرنا سیکھو، تمہیں اللہ نے بڑے ہنر سے نوازا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا میرا حوصلہ بڑھا رہا تھا اور ہوائیں مجھے اوپر اوپر اڑانے لگی تھیں۔ پھر وہ مجھ سے پبلک کال بوتھ پر کسی کو فون کرنے کی اجازت لے کر کافی شاپ سے باہر گیا، اور جب وہ واپس آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت کہیں پہنچنا ہے فلزا، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تمہیں کسی دوست کے ہاں ڈراپ کر دوں یا؟ اس کی آواز کسی انجانے خوف کے تحت کپ کپا رہی تھی۔ میرا تو ایسا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار یہاں نہیں رہتا۔ اس کی گھبراہٹ نے مجھے بھی ایک دم سب کچھ بھلا دیا تھا۔ میرے لیے تو ایک ایک لمحہ بہت بھاری ثابت ہونے لگا ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ اضطراب کی حالت میں تیزی سے مڑ کر دوبارہ باہر کی طرف چل دیا۔ میں بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل دی اور گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ انتہائی خطرناک سپیڈ پر گاڑی چلاتا اندرون شہر پہنچا اور گاڑی ایک کھلے احاطے میں چھوڑ کر اس علاقے کی تنگ و تاریک پرپیچ گلیوں کی طرف بھاگا۔ میں اسی طرح بنا سوچے سمجھے اس کے تیز چلتے قدموں کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ وہ راستہ طویل اور بھول بھلیوں ایسا تھا، چلتے چلتے میرا سانس پھولنے لگا۔ کمزور روشنی کی اسٹریٹ لائٹس جو کہیں کہیں جل رہی تھیں مجھے یہ سمجھانے کے لیے بھی ناکافی تھی کہ ہم کس سمت جا رہے تھے۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم ایک تنگ و تاریک مکان تک پہنچے جس کی نیم روشن ڈیوڑی کی دہلیز پر ٹھوکر کھا کر میں بمشکل گرتے گرتے بچی۔ چھوٹے سے صحن سے گزر کر وہ ایک کمرے میں گھس گیا۔ میں وہیں صحن میں کھڑی تھی۔ اس کمرے کے اندر سے تکلیف سے کراہتی ایک نسوانی آواز صحن تک سنائی دے رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں میری جان، ابھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ میرے کان کھڑے ہوئے اور میں ان الفاظ کے جھٹکے کا شکار ہوتی کمرے کے اندر پہنچ گئی۔ میرے سامنے کھری چارپائی پر پڑا وہ وجود میرے حلق سے چیخیں نکالنے کا باعث ثابت ہوا۔ تم جانتی ہو فاطمہ وہ وجود کس کا تھا؟ فلزا نے رک کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ کے چہرے پر تجسس اپنی انتہا تک ابھرا۔ وہ وجود شہناز کا تھا، فلزا نے گریک ٹریجڈی کے کردار کو متعارف کروانے کے سے انداز میں کہا۔ وہ چہرہ مندمل ہو چکے عجیب سے زخموں کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا، سرخی مائل سفید رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، ہوش اڑا دینے والی سیاہ چمکدار آنکھیں اندر کو دھس چکی تھی، مگر میں نے پھر بھی ایک نظر میں اسے پہچان لیا تھا۔ شہناز تم؟ میں بے قراری سے آگے بڑھی۔ میرے ان الفاظ نے اس کو بھی بری طرح چونکا دیا جو میرا محبوب تھا، اور درد زخم میں مبتلا شہناز کو بھی۔ شہناز کی نظریں لمحہ بھر کے لیے مجھ پر ٹکی، پھر درد کی ایک لہر نے اسے دوہرا کر دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، سر پٹک رہی تھی، اور میرا رفیق خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے وہ کرنے میں مصروف تھا جو کسی داہیہ کے کرنے کا کام تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ یہ شہناز ہے، تم نے پہچان تو لیا؟ وہ اپنے کام میں مصروف بولا۔ یہ تمہاری کون ہے اور یہ اتنی تنہا کیوں ہے کہ تم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ یہ میری بیوی ہے، میرا بچہ پیدا کر رہی ہے، اور اسے اس علاقے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے شفٹ کیا ہے۔ ابھی میں یہاں کسی سے بھی واقف نہیں ہوں، اور اس کی یہ حالت ہے کہ اسے تنہا چھوڑ کر میں اس وقت کہیں جا کر میں کسی داہیہ، کسی نرس یا ڈاکٹر کو بلا لانے کی پوزیشن میں ہوں۔ نہ ہی خود مجھے اس کام کا تجربہ ہے۔ اس کا اپنا چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تم میری مدد کر سکتی ہو کیا؟ اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر میں اس بمباری کی زد میں تھی جو اس کے الفاظ کی شکل میں مجھ پر برسی تھی۔ میں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے موجود منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بھل بھل بہتا سرخ سرخ خون، ناتجربہ کار ہاتھوں کی لرزش، دل چیر دینے والی درد سے بھری چیخیں۔ میں اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا اور پوری کائنات پر تاریکی چھا چکی تھی۔ پھر ایک دل دوز چیخ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی بچے کے رونے کی آواز۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پلیز فلزا، پلیز میری مدد کرو۔ اپنے عقب میں مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھوں میں کپڑے میں لپٹا وہ کمزور ننھا سا وجود تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور بے اختیار ہاتھ بڑھا کر گوشت پوست کا وہ جاندار لوتھڑا پکڑ لیا۔ اسی دم کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ وہ الٹے قدموں کمرے کی طرف بھاگا۔ میں بچہ ہاتھوں میں پکڑے کچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی دم اسی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بار ایک شخص گھر میں داخل ہوا۔ میں فضل حسین، میرا صاحب کدھر ہے؟ اس شخص نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے گردن موڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے اب ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بکرے کی گردن پر چھری پھرنے کے بعد اس کے نرخرے کی کھرکھراہٹ سنائی دیتی ہے، ساتھ ہی دو مردانہ آوازیں، گرنے اٹھنے اور چیزیں گرنے کی آوازیں۔
آنے والا بارے شخص کمرے کی طرف بھاگا۔ یہ کیا صاحب؟ مجھے اس شخص کی آواز آئی۔ وہ ادھر کو، میرے محبوب کی آواز آئی۔ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں روتے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بھاگی۔ میری نظروں کے سامنے ایک دلدوز منظر تھا۔ شہناز نیم برہنہ چارپائی پر پڑی تھی اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس کا وجود خون میں ڈوب رہا تھا اور میرے محبوب، اس کے شوہر کے ہاتھوں میں خون آلود چھری تھی۔ اس کے اپنے کپڑوں پر جا بجا خون اور گرد کے داغ تھے۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخیں شاید کبھی تھم نہ پاتی جب وہ میرے قریب آ کر بآواز بلند مجھے آواز نہ دیتا۔ خاموش ہو جاؤ فلزا، یہ قیامت کا وقت ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس محبت کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں جو تمہیں مجھ سے ہے۔ میرے اس بچے کو لے کر یہاں سے فوری طور پر نکل جاؤ۔ اپنے ساتھ اسے بھی کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ مگر یہ، میں خون میں ڈوبے شہناز کے بے جان وجود کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جاؤ فلزا، پلیز نکل جاؤ، اس نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا تھا۔ فضل حسین، اس کو باہر کھلے تک پہنچا کر واپس آ جاؤ، اس نے بارش شخص سے کہا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ اس کے ساتھ یوں ہی گھسٹتی، ٹھوکریں کھاتی، گرتے گرتے بچتی میں نہ جانے کیسے کھلی سڑک تک پہنچی تھی۔ بچہ بھوک سے بلبلا کر رو رہا تھا یا اپنے وجود میں آ جانے کے غم میں، جو بھی تھا اس کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس بارش شخص نے مجھے قریب آ کر رکی ایک بس میں سوار کر دیا۔ میری مڈ نائٹ ان ہیون ختم ہونے والی تھی اور ایک ڈان ان ہیل کا سفر شروع ہو رہا تھا۔ فلزا کی آواز بھاری ہونے لگی۔ او میرے خدا! محویت سے سنتی خدیجہ اور فاطمہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ گویا جو کچھ شہناز کے بارے میں سنا تھا سچ تھا۔ دونوں کے چہرے سفید پڑ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اپنی فرسٹ کزن کی بھیانک موت کا قصہ سن کر دونوں کے چہروں پر ایسا تاثر تھا جیسے برسوں بعد اس کی نعش وصول کر رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ تمہارے لیے نا، خدیجہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور آنکھوں سے اتارا چشمہ دوبارہ آنکھوں پر جما کر فلزا کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ علم نہیں کمرے میں اس وقت کیا ہوا جب میں صحن میں کھڑی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی خون آلود چھری، شہناز کی گردن کٹی نعش اور کمرے میں جا بجا بہتے خون کا وہ منظر میری نظروں کے سامنے سے کبھی گیا نہیں۔ اس پر اس نے مجھے کچھ پوچھنے، کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بچہ پکڑا کر چلتا کر دیا۔ فلزا کی نظریں ابھی بھی اپنے سامنے خلا میں ماضی کی فلم پر وہ بھیانک منظر دیکھتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فاطمہ نے شدت غم سے گلابی پڑتی ناک کو سوں سوں کرتے ہوئے رومال سے پونچھا۔ اس کے بعد؟ فلزا نے فاطمہ کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے فاطمہ کا سوال سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اس کے بعد میں اس ٹوٹی پھوٹی کھڑکھڑاتی بس میں بیٹھی کسی انجانی منزل کا سفر طے کرنے لگی۔ نصف رات بیت چکی تھی۔ اس بس میں مسافر کم تھے، 2 خواتین اور 4 یا شاید 5 مرد۔ میرے سینے سے لگا وہ گوشت کا لوتھڑا رو رو کر تھک چکا تھا یا مر چکا تھا، میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا اور میں اس خوف سے اسے سینے سے الگ نہیں کر رہی تھی کہ ان چند مسافروں کی نظروں میں مشکوک نہ ہو جاؤں۔ میں نے اپنی چادر سے اسے ڈھانپ لیا اور اپنی خوفزدہ تھکی ہوئی آنکھیں موند لیں۔ جو کچھ دیر پہلے دیکھا تھا وہ منظر خواب تھا یا حقیقت، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بس شہر کے مختلف راستوں سے گزر کر شہر سے باہر نکل گئی تھی۔ بس کے کنڈکٹر نے مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو مجھے اپنے شانے پر لٹکے بیگ کا خیال آیا۔ میں نے چادر میں لپٹے بچے کو گود میں لٹایا اور بیگ سے پیسے نکال کر کنڈکٹر کو دیتے ہوئے نیچی آواز میں پوچھا، بس کہاں جا رہی ہے؟ بی بی تم یہ دیکھے بغیر ہی بس میں سوار ہو گئیں کہ بس کہاں جا رہی ہے؟ کنڈکٹر بلند آواز میں بولا اور زور سے ہنس دیا۔ فیصل آباد جا رہی ہے بس، تم نے کدھر جانا ہے؟ پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ مجھے عجیب سی خجالت نے آن گھیرا۔ اسی دم ان 5-7 انسانوں کے درمیان کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ میں جانتی تھی اب وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کسی کی طرف نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ بس تیز رفتاری سے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ کسی سٹاپ پر رکتی، نئے مسافر بس میں سوار ہوتے، اکا دکا پہلے سے بیٹھا مسافر اتر جاتا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ میں مجرم بنی سر جھکائے بیٹھی تھی جب میری گود میں لیٹے بچے نے چیخ مار کر ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ وہ زندہ تھا اور نیند سے جاگا تھا۔ بچے کو دودھ پلاؤ بہن، ایک مسافر عورت مشورہ دے رہی تھی۔ ہائے یہ ہے کتنے دن کا، اور تمہیں کس مصیبت نے آن گھیرا جو تازہ زچگی سے اٹھ کر اسے لے کر بس میں سوار ہو گئی؟ کسی اور نے کہا۔ پھر مجھے لگا سب طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ میں بت بنی بیٹھی تھی۔ بچہ ایک پل خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بس ایک سٹاپ پر رک کر دوبارہ چلی، اس میں چند نئے مسافر سوار ہوئے۔ توبہ توبہ توبہ، کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ریڈیو پر خبر سنی ہے ابھی ابھی،
گزشتہ رات اندرون لاہور میں ایک عورت قتل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے مبینہ طور پر اس کے گلے پر چھری پھیر کر اسے قتل کر دیا۔ قاتل رنگے ہاتھوں آلہ قتل سمیت پکڑا بھی گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ قاتل تھا، وہی قاتل تھا، جبھی تو بچہ میرے حوالے کر کے مجھے بھگا دیا۔ بدگمانی کا دھواں میرے دل پر چھانے لگا۔ کیسی چال چلی اس نے، مجھے بچہ پکڑا کر چلتا کیا تاکہ بچے سمیت میں پکڑی جاؤں، اور خود بھی کہاں بچ پایا۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا اور ایک مرتبہ پھر وہی بھیانک منظر میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ پہلی بار اس شخص کے لیے میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی۔ راسکل، کروک، دھوکے باز، کمینہ، میں نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ دل چاہا وہ چیختا چلاتا بچہ چلتی گاڑی سے اچھال کر کہیں باہر پھینک دوں، لیکن میں کیوں قاتلہ بنوں؟ دماغ نے ہمارے غصے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ بس ایک چھوٹے سے قصبے کے سٹاپ پر رکی اور میں بچے کو اٹھا کر بس سے اتر گئی۔ اپنے پیچھے نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کو اپنے بارے میں چیم گوئیاں کرتے چھوڑا تھا۔ وہ جگہ اجنبی تھی، مجھے اس سٹاپ کا نام بھی معلوم نہ تھا۔ میں بچے کو اٹھائے بس سٹاپ پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بچے کی چیخیں دم توڑنے لگی، شاید اس کے حلق نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل میں یکایک اس سے نجات حاصل کرنے کا خیال آیا۔ اس کے قاتل باپ کے بارے میں تفتیش کرتے ہوئے جو پولیس مجھ تک آن پہنچی تو میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ عمر زیادہ نہیں تھی، تجربہ کم تھا، آنکھوں کے سامنے کئی منظر گھومنے لگے۔ خود کو ہتھ کڑی لگے دیکھا، بچے اغوا کرنے والے گروہ کی صف میں کھڑے دیکھا، اپنے خاندان، بہن بھائیوں کے حیرت زدہ چہرے اور ملامت کرتی نظریں دیکھیں۔ جس شخص کے صحن میں گرفتار میں کسی کو بتائے بغیر اس کے ساتھ گھر سے چل دی تھی، وہ مجھے کس انجام کو پہنچانے کا باعث بننے جا رہا تھا۔ بس سیکنڈوں میں فیصلہ ہو گیا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے ایک مناسب اوٹ تلاش کی اور بچہ وہاں رکھ کر خود تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے میں اس بس سٹاپ کی حدود سے نکل گئی۔ بس سٹاپ سے ذرا فاصلے پر ٹیکسی سٹینڈ تھا، وہاں سے میں نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور اسلام آباد واپس پہنچ گئی۔ سارا راستہ میں خوف سے لرزتی رہی، اب پکڑی گئی کہ تب پکڑی گئی، لیکن خدا کا شکر اپنے گھر واپس آنے تک اور اس کے بعد بھی کوئی میرے پیچھے نہیں آیا۔ تو پھر اس بچے اور اس کے باپ کا کیا ہوا؟ شہناز بیچاری کا کیا بنا؟ خدیجہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اوہ، اسی وقت کال بیل اور کسی گاڑی کا ہارن بیک وقت بجنے لگے۔ مجھے اس وقت ایک جگہ بہت ضروری پہنچنا ہے، فلزہ یکدم اٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے ڈرائیور کو ٹھیک 1 گھنٹے میں یہاں پہنچنے کو کہا تھا، یقیناً وہی آیا ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ دبا کر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن تم نے ابھی پورا قصہ تو سنایا ہی نہیں، خدیجہ نے کہا۔ باقی پھر کبھی سنا دوں گی اگر ملاقات ہوئی تو۔ وہ ہاتھ ہلاتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ فلزہ سنو تو، تمہارا فون نمبر، تم ٹھہری کہاں ہو؟ فاطمہ اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ ان کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر تیزی سے گیٹ کھول کر گھر سے باہر جا چکی تھی۔ بہت عجیب ہے یہ، خدیجہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارے دلوں میں دکھ کی آگ لگا کر ادھوری بات سنا کر چلتی بنی۔ فاطمہ کی نظریں کسی شے پر ٹکی تھیں، ان کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ میرے دل دا حال کوئی بھی نہیں جانتا رضوان الحق بھائی، سب سمجھتے نے کہ میں کملا ہو گیا ہوں، اس لیے آپ نو فون کر بیٹھا ہوں، شاید میری بات آپ دی سمجھ وچ آ جائے۔ میں تمہاری بات تو سمجھ رہا ہوں بھائی افتخار، مگر میری سمجھ میں اور کئی باتیں نہیں آ رہی۔ تم ان سعد صاحب کے بھائی ہو، تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا ان کا کوئی ایسا بھائی بھی ہے جو گم ہو چکا ہے؟ تمہاری بہن جی جو قصہ تمہیں سعد صاحب کے والد اور والدہ کا سناتی ہیں، اس میں بھی سعد صاحب کے کسی بھائی کا ذکر نہیں، پھر تم ان کے بھائی کیسے ہوئے؟ میں نہیں جانتا بھائی رضوان الحق، پر میرا سانہ پھولتا ہے، میرے قدم بھاری ہو جاندے ہیں، ٹرتے ٹرتے میں بے دم ہو جاتا ہوں۔ رب دا نا ہے بھائی رضوان الحق، میرے حق میں دعا کرو۔ قاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے بھی کس قسم کی اپیل کرے جو کوئی اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آپا رابعہ اپنا وقت ضائع کرنے پر اسے ڈانٹ کر واپس گھر جا چکی تھی۔ سعدیہ کبھی اس کی حالت پر اس کا مذاق اڑاتی اور کبھی تشویش ظاہر کرنے لگ جاتی۔ اسے محسوس ہوتا کھاری پر کسی جناتی شے کا سایہ تھا۔ وہ اسے مولوی سراج سرفراز سے دم کروانے بھیج دیتی۔ مولوی سراج سرفراز دم کرنے کے بعد اسے اپنا ذہن دین کی باتوں میں لگانے کی تلقین کرنے لگتے۔ ان کا خیال تھا کہ کھاری گاؤں کے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا اور اس کے خیالات بے راہ روی کا شکار ہو رہے تھے۔ دن اور رات کھاری کے لیے مشکل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ چودھری سردار شکار سے فارغ ہو کر وہیں سے کراچی جا چکے تھے۔ کراچی سے انہیں تھائی لینڈ چلے جانا تھا اور 15-20 دن سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسے زندگی کی نئی حکایت سنانے والی پچھل پائی بھی اس کے پیروں سے اکھیڑ کر کہیں جا چکی تھی۔ خدا کسے نو میرے ورگا پیدا نہ کرے، نہ پیچھے دا پتا ہے نہ اگے دا، تے جے پتا لگنے لگے تو سرناوے تو بغیر چٹھی دے وچ لکھیا ہویا۔ وہ اکثر سوچنے لگا۔
میں نے اس روز جو بات تم سے کہی تھی مانور، مجھے اس کا صرف شک نہیں یقین تھا کہ سعد کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھنے والی لڑکی تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ سارا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ مانور نے دیکھا سارا کی مسکراہٹ میں اداسی تھی جسے چھپانے میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ تم نے میری بات پوری سنی نہیں شاید سارا، مانور نے کہا۔ مجھے اس کی محبت کا اعتراف اس وقت ملا جب اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے وہ خود میرے سامنے موجود نہیں۔ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ کیسی بے بسی کی کیفیت ہے۔ سعد جیسے شخصی محبت کے اعتراف کا مل جانا ہی اتنا بڑا احساس ہے مانور کہ اس کے بعد کسی دوسری سوچ کا ذہن میں آنا ممکن ہی نہیں، سارا نے کہا۔ وہ سامنے موجود نہیں مگر وہ ہے، اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اگر وہ میرے جیسی لڑکی کو جس سے اس کا فقط ہمدردی کا تعلق ہے یہ یقین دلا سکتا ہے وہ میرے لیے ہر وقت کہیں بھی موجود ہے، تو تم تو اس کے دل کا سب سے مقدس جذبہ ہو۔ سوچو وہ جہاں بھی ہے تمہارے لیے کیا اور کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ مانور نے بے بسی سے کہا۔ وہ جن سے بھاگا ہے انہیں تو اس کے بھاگنے کی پرواہ بھی نہیں۔ جسے پرواہ ہے جو اس کے لیے دن کے 24 گھنٹے بے قرار ہے، اسے ایک بے نشان راستے کی مسافر بنا گیا۔ بتاؤ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ انتظار کرو مانور، اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر آنا ہی ہوگا، سارا نے یقین کے ساتھ کہا۔ انتظار، صبر، تلاش، مانور روحاسی ہو گئی۔ جس آزمائش سے مجھے بچانے کے لیے سعد نے کبھی میرے سامنے اعتراف نہیں کیا اس آزمائش میں خود ہی مجھے ڈال گیا۔ انتظار، سارا نے دہراتے ہوئے کہا۔ تلاش، صبر، وہ بڑبڑائی۔ ہم میں سے ہر کوئی اس آزمائش میں پڑتا ہے، اس سے گزرتا ہے، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اور اکثر کی تو تلاش، انتظار، صبر سب بے سود ہی رہتا ہے، ناکامی کا شکار۔ وہ اٹھی اور مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ اکیلی بیٹھی رہے گی، کڑتی اور روتی رہے گی۔ سیمی آنٹی نے کشیدہ کاری کے فریم سے نظریں ہٹا کر سارا کو جاتے ہوئے دیکھنے کے بعد مانور سے کہا۔ کیوں؟ مانور نے بے دھیانی سے سوال کیا۔ اس کی نظریں سامنے موجود بلند پہاڑوں پر جمی تھیں اور ذہن سعد سلطان کے خیالوں میں کھویا تھا۔ میں اس سے کہتی تھی کہ سعد کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرے، سیمی آنٹی نے کہا۔ سعد کو اس سے ہمدردی تو ہو سکتی ہے، خلوص کے ساتھ مدد کرنے کا احساس تو ہو سکتا ہے، مگر جس محبت کا خیال اس کے دل میں ہے وہ سعد سلطان اس سے نہیں کر سکتا۔ اور اب جب کہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ جو سوچتی تھی وہ غلط تھا، تو اسے شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ جس کے جذبات اور محبت کو اس نے نظر انداز کیا اس کے رویے پر اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ہیں؟ مانور اپنے خیالات سے چونک کر باہر نکلی۔ ایسا کون تھا؟ ایسا بھی کوئی تھا؟ بے ترتیب جملے اس کے منہ سے نکلے تھے۔ ہاں، سیمی آنٹی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ریکو تھا، بلو ہیون سرکس کا ہر دل عزیز مسخرہ، جسے ہم وقت کی دھول کے بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، سیمی آنٹی کہہ رہی تھی اور مانور سن رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ ابراہیم جس کے گھر کے باہر سے آخری مرتبہ تم نے سعد کو پکڑا تھا، وہ لڑکی جو معذور ہے اور بے آسرا بھی۔ آئی ایم سوری انکل، میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں۔ وہ سعد کا ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں اس کی سختی سے ہدایت تھی کہ اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے سر ہلاتے ہوئے بلال سلطان کو جواب دیا۔ گدھے ہو تم، وہ ڈپٹ کر بولے تھے۔ اس کو ایسے سارے معاملات اس وقت تک میرے علم میں نہیں آنے چاہیے تھے جب تک وہ یہاں تھا، اور تم اچھی طرح واقف ہو اس وقت میں نے اس کے کسی ایسے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن ابھی وہ یہاں نہیں ہے اور اس کے جانے کے بعد اگر اس کے ایسے تمام معاملات رک گئے تو جانتے ہو کیا اور کس کا نقصان ہوگا؟ جی انکل، ابراہیم ان کے لہجے کے سامنے گھگیا کر رہ گیا۔ اس کے ایسے تمام معاملات کی ایک فہرست بنا کر مجھے دو جہاں اس کے اکاؤنٹ سے ہر ماہ رقم منتقل ہوا کرتی تھی، اور اس لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ اس معذور لڑکی کا ذکر اور تفصیل ہونی چاہیے۔ معاملات رک جائیں تو کیا ہوتا ہے انکل؟ ابراہیم نے احمقوں کی طرح سوال کیا۔ ان لوگوں کا کچھ اور بندوبست ہو جائے گا، اللہ ہے نا۔ احمق لڑکے، معاملات رک جائیں تو مسائل کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی جا کر ان لوگوں کی خبر بھی لی ہے جن کے معاملات اس کے چلے جانے کی وجہ سے رک گئے ہیں؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ دبنگ لہجے میں بولے۔ اور ہاں، یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کچھ اور بندوبست کرنا ہے۔ واقعی اللہ ہے نا؟ آخری جملہ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انکل۔ ابراہیم کو اگرچہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن اس نے ان کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ بیچارے انکل، بعد میں اس نے سوچا تھا، سعد کے یوں چلے جانے نے ان کا دماغ بالکل ہی بے ٹھکانہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ سارا کو چاہتا تھا، بہت زیادہ چاہتا تھا، اس کی ہر الٹی سیدھی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھ لیتا تھا۔ چھوٹی آنکھوں، گول ناک
اور راؤنڈ چہرے والا رکو نہ جانے کب اور کیسے اچانک کہیں سے آ کر بلو ہیون سرکس کا حصہ بن گیا تھا۔ بیچارہ اپنی ماں سے دور، باپ سے ذہنی فاصلوں پر کھڑا، گھر والوں کی بے نیازیوں کا شکار، گھر سے بھاگ آیا تھا اور بلو ہیون سرکس کا حصہ بن کر ہم سب میں گھل مل سا گیا تھا۔ وہ ہم سب سے ہنسی مذاق کرتا، سرکس کے تماشائیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا، کسی مہربان فرشتے کی طرح ہمہ وقت ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا، مگر سارا کے لیے اس کے جذبات بالکل مختلف تھے، خاص اور جاندار۔ سیمی آنٹی بتا رہی تھیں اور مہنور خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ اس کو پریا رانی کہہ کر بلاتا تھا، سارا کو پالنے والا ماسٹر خان اس کو پری یا پریا رانی کہہ کر بلاتا تھا۔ اس کے علاوہ رکو تھا جو اسے پریا رانی کہا کرتا تھا۔ اس کے ہر عمل سے سارا کے لیے پیار جھلکتا تھا، مگر سارا نے کبھی اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ جب یہ 6 انچی بار پر کرتب دکھاتی نیچے گری، وہ رکو ہی تھا جو سرکس کے پردے کے پیچھے بیٹھے سب فنکاروں کو وہیں چھوڑ کر پنڈال میں داخل ہوا اور تماشائیوں کو دھکیلتا اس جگہ جا پہنچا جہاں سارا گری تھی۔ سارا کو اٹھا کر چھولداری میں لانے اور فرسٹ ایڈ دینے کے دوران وہ وہیں موجود رہا۔ میں بھی وہیں موجود تھی۔ پھر سرکس کے مالک ماسٹر کافو نے رکو کو اپنے پاس بلوایا۔ اس کے بعد میں نے رکو کو نہیں دیکھا، نہ سرکس رنگ میں، نہ ہی کرتبوں کی پریکٹس کرنے والے میدان میں، نہ ہی سارا کی چھولداری میں۔ چند دن کے وقفے کے بعد جب سارا کے زخم خراب ہونے لگے تو کسی فرشتے کی طرح سعد سلطان آ گیا اور سارا کو وہاں سے اٹھا لایا۔ میں سارا کی حالت دیکھ کر اسے اکیلے جاتے نہ دیکھ پائی اور ساتھ ہو لی۔ بلو ہیون سرکس اور وہ جاپانی گڈا رکو پیچھے رہ گئے اور ہم آگے نکل آئے۔ اس کے بعد مجھے علم نہیں بلو ہیون کا کیا ہوا، رکو کہاں غائب ہوا تھا، وہ واپس بلو ہیون آیا یا نہیں۔ ہاں، شروع میں بلکہ اس کے بہت بعد تک سارا کو بلو ہیون والوں میں اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ رکو ہی تھا۔ اکثر نیند میں یہ چیختے چلاتے ہوئے اسے آوازیں دیتی، اسے پکارتی، اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا رکو کو یاد کرنا چھوڑ دے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہوگا، اسے اس کی فکر ہوتی تو اسے ڈھونڈ لیتا۔ میں ایسا دانستہ کیا کرتی تھی تاکہ یہ اسے بھول جائے، کیونکہ اس کو یاد کرنے میں اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب اتنے عرصے کے بعد سعد سلطان کا احساس ہاتھ سے چھوٹ جانے پر اسے پھر سے رکو یاد آنے لگا۔ اب اس کا خیال ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ رکو کا دل توڑنے کا نتیجہ ہے۔ اب پچھتاوے اس کو گرنے لگے ہیں محبت کے۔ خیال کے ایک گہرے احساس سے اچانک بے دخل ہو جانے پر اسے محبت اور خیال کا وہ گہرا احساس یاد آنے لگا ہے جو دلانے والا دلاتا رہ گیا مگر یہ دامن جھٹک دیتی تھی۔ سیمی آنٹی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، چیزوں کے ہاتھ سے نکل جانے پر چیزوں کی قدر آتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی مگر مہنور ان کی نہیں سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں چند الفاظ گردش کر رہے تھے، چھوٹی آنکھیں، گول ناک، راؤنڈ چہرہ، سرکس کا مسخرہ، وہ جاپانی گڈا۔ اس کے پردہ ذہن پر ایک چہرہ یاد بن کر ابھرنے لگا تھا، کھاری۔ وہ دل میں اس چہرے کے مالک کا نام یاد کرتے ہوئے اٹھی اور کمرے میں رکھے اپنے فون کی طرف لپکی۔ ہولی ہرسٹ روڈ ڈارلنگٹن پر واقع ڈارلنگٹن میموریل ہسپتال پہنچنے تک نادیہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں کس کے بلاوے پر اور کس لیے جا رہی تھی۔ ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پیغام بھیجنے والے نمبر پر کال کی۔ 2-3 بار بیل جانے کے بعد کال وصول کر لی گئی۔ میں نادیہ بلال، نادیہ نے کہا، میں ڈارلنگٹن پہنچ چکی ہوں اور اس وقت ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر کھڑی ہوں۔ میرا خیال ہے تم وہیں رہو، میں تمہاری رہنمائی کے لیے وہیں آتا ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا۔ نادیہ ششو پنج میں وہیں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون آن کرنے کے لیے نظروں کے سامنے کیا۔ رہنے دو، سامنے سے آئے ایک اجنبی شخص نے اسے قریب آ کر مخاطب کیا۔ میں صرف تم تک پہنچنے کے لیے کال کر رہا تھا، وہ بولا۔ نادیہ نے استفہامیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ میں وودن زادے ہوں، وودن زادے فرام امریکہ۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، اور وہ خبر تمہارے بھائی سعد سلطان کے متعلق ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم حوصلے کے ساتھ یہ خبر سنو گی، وہ کہہ رہا تھا، اور زمین نادیہ کو اپنے قدموں تلے سے سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کتنے ہی مہینے گزر گئے، دلہا بھائی کی کوئی خیر ہے نہ خبر۔ میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا آج ظہر کے لیے وضو کرنے کے دوران۔ شکر ہے کبھی تم نے بھی کچھ سوچنے کی زحمت کر لی سراج سرفراز، ورنہ تو ایسا لگتا ہے تمہارا دماغ بیچارہ اپنے ہونے پر ہی اشک بہاتا رہتا ہوگا۔ میری بہن بیچاری غم میں گھل رہی ہے، شکل گئی، آواز گئی، اور اس کے ساتھ ہی شوہر اور بچہ بھی گئے۔ اس کی تو سمجھ میں شاید یہ بھی نہ آتا ہو کہ دن کے کس پہر کس کا غم منائے، کس کا نہ منائے۔ بھائی صاحب اتنے مادہ پرست، کٹھور اور سخت دل لگتے نہ تھے، مگر جو ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ شاید وہ ایسے ہی تھے۔ آہا، جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں اکثر۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ میری بہن کو ہر دم لگن لگی رہتی ہے حج پر جانے کی۔
इधर उधर से तेरे मेरे से जो पैसा उधार नकद कर्ज दे रखा था वापस मांगने को कहती है। उसके अपने अकाउंट में जो पैसा है वो और ये सब पैसे जो लोगों से वापस मांगती है, क्या ये सब मिलाकर हज के सफ़र का इरादा कर सकती है वो? आपा जी के लिए तो उनका अपना पैसा जो बैंक में रखा है वही बहुत है हज के लिए, लेकिन वो तो हम दोनों को भी साथ ले जाकर हज कराना चाहती हैं राबिया बेगम। सोचती होगी सफ़र के लिए हम सफ़र भी तो होना चाहिए कोई साथ में। अरे उस बेवफा कठोर हरजाई को इसीलिए तो रोती है। कैसे कैसे वादे ना कर रखे थे उम्र भर साथ निभाने के उसने। ये शक्ल से क्या गई वो इससे गया, साथ में बच्चा भी उठा ले गया। जालिम, हुस्न परस्त, टके और शक्ल का आशिक, किसी की आई आए कमबख्त को। भाई साहब ऐसे दिखते तो ना थे। आपकी तो जनाब सराज सरफराज साहब अकल ही पूरी पूरी है। देख रहे हो कैसा वो मेरी बहन को चूना लगाकर भागा, साथ में बच्चा भी ले गया। फिर भी जब बात होती है यही कहे जाते हो भाई साहब ऐसे लगते तो ना थे। ना राबिया बेगम, चेहरा बिगाड़ कर किसी की नकलें उतारने से बड़ा गुनाह होता है। जहन्नुम की आग आगे बढ़कर लपकती है ऐसे शख्स की तरफ। मुझ मस्कीन की नकलें उतार कर गुनाहगार मत हो आप। एक तो तुम्हारे वाइस सिराज सरफराज साहब, बुरा हुआ जो तुम एक निकाह के सदके मेरे मजाजी खुदा बन बैठे। ना होता ये रिश्ता तो मैं तुम्हें बताती ऐसे वाइजों पर क्या हशर कर सकती हूँ तुम्हारा। अरे अल्लाह तौबा, मेरी ज़ुबान फिसल गई। माफ़ कर दें सिराज सरफराज साहब, तेरी कोशिश करती हूँ काबू करने की, फिर भी फिसल जाती है। फ़िक्र ना करें, जल्द ही काबू में आ जाएगी। कोई बात नहीं राबिया बेगम, आपकी किसी बात का मलाल दिल में नहीं रखता मैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए आपको। हाँ, तुम्हारे जैसे बेइल्म मौलवी के ज़रिए हिदायत पाने से मैं बेहिदायती अच्छी हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी सिराज सरफराज साहब, जो मलाल दिल में नहीं लाते। आपा बेगम की ख़ास शफ़क़त है जो मेरे लिए आप जैसी बीबी का इंतखाब कर दिया, वरना मैं मस्कीन जिसका ना कोई आगा ना पीछा, सारी उम्र मौलवानों के दर पर पड़ा मांगे की रोटी खाने वाला, मस्जिद मकतब से बिसात भर हिदायत हासिल करता फिरता, कभी किसी हाफिज़ जी से, कभी किसी मौलवी साहब से, कभी किसी मौलाना से, छोटी छोटी गलतियों पर भी दबा के डंडे खाने वाला, गिरते पड़ते उम्र गुजारता आदमी। मुझ ऐसे को आप जैसी हसीन, सुगर, सलीका शुआर, अक्लमंद बीबी का साथ मिल जाना ही मौजज़ा है। राबिया बीबी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता इस मौजे पर। लो, मैं ठहरी ज़ात की मिरासन और ये बेचारा भले धक्के खाता दीन इस्लाम का इल्म हासिल करने वाला आदमी। मेरी औकात देखो और इस बेचारे की सोच देखो, इस साथ को मौजज़ा करार दे रहा है। वाह भई नीली छतरी वाले, तेरी शान है जो बंदे को समझा देता है कि जो तुझे मिला तेरी औकात से बढ़कर है। अच्छा ये सब छोड़ें, ये बताएं कि जो पैसे अब तक इकट्ठे हुए उनसे हज का सफ़र किया भी जा सकता है कि नहीं। मैंने पता करवाया है, पानी के जहाज़ के ज़रिए जाने पर पैसा कम खर्च होता है। आपा बेगम ने फरमाया था दरख्वास्तें जमा करवा दो, वो तो एक आध दिन में जमा हो जाएंगी। अल्लाह की मंजूरी अता हो गई तो इंशाअल्लाह सफ़र हज इस बार ज़रूर मुकद्दर बनेगा। वाह मेरे मौला तेरी शान, किधर की ईंट और कहाँ का रोड़ा जो जोड़कर तूने कुनबा बना डाला। सफ़र हज पर जो तूने बुला लिया तो भला इस ग्रोह में कौन कौन शामिल होगा। एक पैदाइशी मिरासन, एक मौलवानों की ड्योढ़ी में पलने वाला बेनामो निशान लमडा, और एक वो बेबस औरत जिसका ख़ानदान ऊंची नाक वाला, जो ऐश आराम, मोहब्बत, खलूस की नरमी और गर्मी, रुपया पैसा सब कुछ छोड़कर खजूर में आ अटकी। वाह मेरे मौला तेरे सारे ही रंग निराले हैं। जो आप कहें राबिया बेगम तो मैं भाई साहब की तलाश में पिंडी इस्लामाबाद का कसद ना कर लूँ। इस मोहल्ले से बाहर निकलकर मॉडल टाउन तक रास्ता आपको आता नहीं सिराज सरफराज साहब, और आप चले हैं पिंडी इस्लामाबाद का सफ़र करने, वो भी एक ऐसे शख्स की तलाश में जिसे मिलना होता तो गुम होता ही क्यों। बैठे रहिए यहीं आराम से। आप उन्हें नेक दिल समझ रहे हैं तो ये आपकी हमाकत है। ये सब एक जैसे हैं अंदर से, बस चेहरे अलग अलग सजा रखते हैं खुद पर। कोई बिलाल सुल्तान का चेहरा पहने मजलूम बेबस का आशिक बना चला आता है तो किसी ने तीफे लाटर का चेहरा पहन रखा है। अंदर से सब एक से हैं, हुस्न के और हवस के पुजारी। हुस्न उजाड़ कर हवस पर पानी डाल देने तक ही इनकी रकाबत का रिश्ता कायम था। अब हुस्न रहा ना हवस, दोनों पुजारी सब उजाड़ कर अपनी अपनी राह चल दिए। बेड़ा गर्क हो जाए दोनों टूट मरनों का, दोनों को किसी और की आई आ जाए। हम तीनों की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाने वाले तुझे तीफे से भी पहले आ जाए कमबख्त, सिसक सिसक कर मरे। ना राबिया बेगम, किसी को बद्दुआएं देना सख्त गुनाह है। बद्दुआ हमेशा देने वाले का पीछा करती है उल्टा। तौबा करें तौबा। आग लगे तुम्हारे बेवक्त वाइजों को सिराज सरफराज, दिल कर रहा है चिमटा उठाकर तुम्हारे मुंह पर दे मारूं कमबख्त, मगर क्या करूं मेरी बहन की नसीहतें आड़े आ जाती हैं। शौहर की नाफरमानी और गुस्साखी करने वाली औरत जहन्नुमी होगी। अरे मुंह बंद हो जाता है उसकी नसीहत याद करके।
خود کیسا عمل کرتی ہے اس بات پر، بڑی تکلیفیں سہتی، غم پیتی ہے، مگر مجال ہے جو شوہر کے خلاف ایک بات بھی منہ سے نکال لے۔ بیٹے کی موہنی صورت یاد کر کے یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہوگا، مگر بھاپ نہیں نکالتی منہ سے۔ ارے ایسی صابر عورت کا ساتھ نہ ہوتا 24 گھنٹوں کا سراج سرفراز، تو میں دیکھتی تم کیسے مجھے یہ وعظ سناتے، جہنم کی آگ کی سناونیوں والے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت باتونی تھا یا اس وقت ایک اضطراب کے عالم میں بے تحاشا بول رہا تھا؟ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس وقت خود اسے بھی اپنے اندر اٹھنے والے اضطراب کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی دھیان بٹانے والے کی اشد ضرورت تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھے بغیر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شدت غم کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور یقیناً آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کے باوجود نظر آ رہی ہوگی۔ بھلا یہ کیسا اتفاق ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ شخص جو اپنا نام وطن زادہ بتاتا ہے، ایرانی النسل امریکی ہے۔ خود میں بیک وقت 2 ملکوں کی قومیت کی حامل لڑکی ہوں، اور تیسرا وہ شخص ہے جو میرا بھائی تو ہے مگر اس کی قومیت بالکل ہی مختلف ہے۔ ہم 3 لوگوں کو ایک نقطے پر ایک سانحہ اکٹھا کر رہا ہے، یوں کہ میں اس شخص کو اور یہ شخص مجھے بالکل نہیں جانتے۔ جو ہم دونوں کو جانتا ہے اور جسے ہم دونوں جانتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں وہ جی رہا ہے یا نہیں، وہ جی سکے گا بھی کہ نہیں۔ اس کا دل بری طرح بھر آیا اور اس بار اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سعد سلطان جو اس کا سوتیلا بھائی تھا اور جس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کی اس نے ہمیشہ تمنا کی تھی، مگر قدرت کی ستم ظریفی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اتنے برس اسے دور ہی رہنا پڑا تھا۔ کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ وہی سعد سلطان جن لوگوں میں رہتا چلا آیا تھا، ان سے اپنا تعلق توڑ کر جب اس قہر آلود ملک میں آئے گا تو اپنی شناخت کے کھانے میں اس نے صرف نادیہ بلال کا حوالہ دے رکھا ہوگا؟ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنے بارے میں اطلاع دینے کے لیے صرف اس کا نمبر ہر جگہ درج کر رکھا ہوگا۔ نادیہ نے روتے روتے سر جھٹکا۔ یہ شخص وطن زادہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے باپ سے، ہر اس چیز سے اپنا تعلق توڑ چکا تھا جو اس کے ماضی کا حصہ رہی تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو ایسا کیوں تھا؟ اس نے کچھ نہ سمجھ پاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے کیوں اپنے حوالے سے صرف نادیہ کا نام ظاہر کر رکھا تھا؟ مسلسل سوچ نے، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور غم کے مارے اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس طرح مت رو چھوٹی لڑکی، وطن زادہ اپنی نشست سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی مرا نہیں، اس کی اپنی آواز بوچھل ہونے لگی۔ اس کی چند سانسیں ابھی بھی اس کے جسم سے جڑی ہوئی ہیں اور جب تک یہ سانسیں ہیں وہ زندہ ہے۔ نادیہ اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ شاید یہ دعا کا وقت ہے، وطن زادہ نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ دعائیں قبول بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ اگرچہ میرا یقین بہت کمزور ہے، لیکن اگر لوگ ایسا کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے دعاؤں کو آسمانوں تک پہنچانے والے فرشتے ادھر ہی ہمارے ارد گرد کہیں موجود ہوں۔ تم نے تو مجھ سے بھی زیادہ تفصیل سے سنا ہے، نادیہ نے اپنی دبی دبی چیخوں نما سسکیوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے اس کی کیا حالت بتائی ہے؟ اس نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ وطن زادہ کی جانب موڑا۔ چوٹ اس کے سر پر آئی ہے، ضرب اس کے دماغ پر لگی ہے اور وہ کوما کی حالت میں ہے۔ وطن زادہ نے سر ہلایا۔ ہاں، ڈاکٹرز نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ وہ بچ نہیں سکے گا۔ وہ اپنی کوششوں کے بارے میں پر امید ہیں۔ کتنے ڈاکٹرز؟ نادیہ نے یہ سوال چلاتے ہوئے کیا۔ پورے میڈیکل بورڈ میں سے صرف 2 ڈاکٹرز کی یہ رائے ہے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے، وہ بھی صرف اس صورت میں کہ اگر اسے اس ابتدائی امداد کے بعد جو ڈارلنگٹن میں اسے مل رہی ہے فوراً کسی بڑے ہسپتال میں لے جایا جائے، اگرچہ یہ حرکت اس کی جان کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو ہم یہ خطرہ مول لینے ہی والے تو ہیں۔ اس کو یہاں سے لندن منتقل کرنے کے تمام انتظامات مکمل ہیں، وطن زادہ نے اسے یقین دلانے کے انداز میں کہا۔ نہیں، نادیہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کے اس چلانے سے اس پارک میں جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے موجود بیشتر لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، وہ راستے ہی میں مر جائے گا۔ اگر سعد نے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ بجائے اس کو یہاں رکھ کر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کی سانسوں کی گنتی کرنے کے، اس کی زندگی بچانے کا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ موت آ جائے۔ اس عمل میں کم از کم کوشش کا دخل تو شامل ہوگا نا؟ وطن زادہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ نہیں، پلیز یہ مت کرنا، جب تک وہ زندہ رہ سکتا ہے اسے زندہ رہنے دو، اسے جلدی مار دینے کی کوشش مت کرو۔ میں نے برا کیا جو تمہیں یہاں بلا لیا۔ وطن زادہ نے یوں سر جھٹکا جیسے اسے نادیہ کے پاگل پن پر غصہ آ رہا ہو۔ بہتر ہوتا وہاں پہنچ کر تمہیں اطلاع دیتا۔ وہاں پہنچ کر؟ نادیہ کو بھی وطن پر غصہ آیا۔ وہاں پہنچ کر اس کی لاش وصول کرنے کے لیے اطلاع دیتے کیا تم؟ لاش تو تم یہاں بھی وصول کرو گی۔ اس مصنوعی تنفس کے ساتھ وہ چند گھنٹے اور جیتا نظر آئے گا، بس پھر تو لاش ہی باقی رہ جائے گی جسے تم نے ہی وصول کرنا ہے،
کیونکہ میں تو صرف اس کا اتفاقی دوست ہوں، جیسا بھی ہے خونی رشتہ تو صرف تم سے ہے نا اس کا۔ وطن زیادہ تیزی سے بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رکو، نادیہ نے اس کا بازو پکڑا، وہ متوحش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا مت کرو پلیز، ایسا مت کرو، میں جامد بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا۔ وطن نے اپنا بازو اس سے چھڑایا۔ مجھے کوشش کرنی ہے۔ ٹھہرو، مجھے ڈیڈی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے دو، نادیہ نے التجائیہ نظروں سے کہا۔ ایسا کر کے اس کی رخصت ہوتی ہوئی روح کو تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کرو گی۔ اپنے باپ کے بارے میں جو گفتگو اس نے مجھ سے کی، اس میں نے کہیں اپنے باپ کے لیے اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں پائی۔ اپنے باپ کی وجہ سے ہی تو وہ اپنے وجود پر شرمسار رہتا تھا، وطن نے سختی سے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا سنا رہے ہو، نادیہ نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی اور سعد، اس نے سر اٹھا کر وطن کی طرف دیکھا۔ میں کیسے مان لوں کہ سعد ڈیڈی سے اتنا بیزار تھا؟ بہتر ہے کہ مان لو اور برائے مہربانی باتوں میں الجھا کر میرا وقت ضائع مت کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، وطن نے درستی سے کہا اور وہاں سے چل دیا۔ نادیہ یوں ہی بے بس اور ملتجیانہ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہیلو کھاری، میں ماہنور بات کر رہی ہوں۔ او ہو ماہنور باجی، تسی کتھے رہ گئے تھے جی؟ کھاری کے کانوں نے جیسے ماہنور کا نام نہیں کوئی مسردہ جاں فضا سن لیا تھا۔ آئی ایم سوری کھاری، میں اپنے مسائل اور معاملات میں پڑھ کر تمہیں بالکل ہی بھول گئی تھی۔ آپ مجھ کو بھول گئے تھے، کوئی بات نہیں جی ماہنور باجی، تسی بہن جی رابعہ کو بھی بھول گئے۔ آپ نو یاد ہے آپ ان سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ باؤ سعد صاحب دا آگا پیچھا معلوم کر کے دسو گے۔ کھاری نے بے قراری سے گلہ کیا۔ وہی آگا پیچھا معلوم کرتے کرتے تو میرا اپنا راستہ بدل گیا کھاری، اور نئے راستے کے نشیب و فراز سے میں واقف ہی نہیں، ماہنور عجیب سی کیفیت میں بولی تھی۔ واہ بھئی کیا بات ہے سعد باؤ صاحب دی، جس دے نال ان کا نام جڑدا ہے اس دا ہی رستہ بدل جاندا ہے۔ کھاری کے لہجے میں طنز کی آمیزش ہوئی۔ وڈے پیو صاحب کے وڈے پتر صاحب جو نے سعد باؤ صاحب، چھوٹے تے ماڑیاں لوکاں دے رستے ہی بدلنے نے، انہاں دے اچے بوہے سر چک کر ویکھتے ویکھتے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو کھاری، ماہنور نے تھوڑا الجھتے ہوئے کہا۔ بات سنو، آج میں تمہیں ایک ضروری کام سے فون کر رہی ہوں۔ مینوں آپ تہاڈے نال بڑا ضروری کام ہے ماہنور باجی، پر تسی وڈے ہو، پہلے تسی حکم کرو۔ حکم کیا کھاری، مجھے تو صرف تمہارے اس جاپانی خرگوش دوست کا فون نمبر چاہیے فوراً، ماہنور نے کھاری کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ رضوان الحق دا نمبر؟ کھاری نے اس کی بات سن کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھئی اس کا نمبر، چلو جلدی سے دو مجھے اس کا نمبر۔ مینوں زبانی تو یاد نہیں ماہنور باجی، میرے موبائل فون دے وچ اس دا نام تے نمبر بھی، اس دی نشانی لئی میں نے اس دے نمبر نال خرگوش دی تصویر لائی ہوئی ہے۔ تو پھر کیسے دو گے، ماہنور نے بے قراری سے کہا۔ پھر ایک خیال سوچنے پر اس نے کھاری کو سمجھایا، تم ایسا کرو، اپنی بیوی سعدیہ کے پاس لے جاؤ فون، اس سے بولو اس خرگوش کا نمبر مجھے بھیج دے، مجھے یقین ہے اسے طریقہ معلوم ہوگا نمبر بھیجنے کا۔ اچھا جی، میں ابھی بھیجنا، کھاری نے سعدیہ کے تعلیم یافتہ ہونے پر رشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے گڈ، ماہنور نے تیزی سے کہا، جلدی کرنا پلیز، مجھے ارجنٹ یہ نمبر چاہیے۔ اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ ماہنور باجی میں نمبر بھیجنا، پر میری بھی تو سن لو، کھاری نے ماہنور کے فون بند کر دینے کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیزی سے کہا۔ میں بڑا پریشان ہوں جی، وہ کہتا رہ گیا اور اس کے کان سے لگے فون پر ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ جلدی سے اپنا کام بتا کر ماہنور فون بند کر چکی تھی اور اپنے دل کا حال سنانے کو بے چین کھاری ایک مرتبہ پھر دل میں ہی لیے رہ گیا۔